अल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अदद खल्क़िही व अदद नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही, मिदाद कलिमातिही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्न अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। रब्बना तक़ब्बल दुआ इन्नका समीउद दुआ। आमीन सुम्मा आमीन या गफ़ूर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद। दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद। मैंने पिछली दफ़ा आयत नंबर ये पूरा करा दिया था आपको, आयत नंबर 71 तक, 7 रुकू। 8वां रुकू शुरू करेंगे आयत नंबर 72 से, लेकिन कुछ आयत जो आज की आयत है उनसे रिलेटेड हैं, ताल्लुक रखती हैं, एक ही सब्जेक्ट है, तो उनको पीछे से लूंगी, यानी आयत नंबर 69 से, इसलिए वहां से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुकम्मल बात जो होती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मुसलमान थे, मुस्लिम हनीफ थे, और वो मुशरिकों में से नहीं थे, और वो उनका किसी खास ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं था, यानी या ना यहूदी थे ना वो ईसाई थे, बल्कि वो तो एक मुस्लिम यकसू थे। और इसीलिए हम जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं उसको आप देख लीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी प्यारा सा दुरूद सिखलाया है, जो इस बात को, इस आयत को भी प्रूफ कर देता है कि शुरू होता है वल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, यानी शुरू होता है इब्राहिम से, यानी जो कलेमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शुरू किया था मुस्लिम हनीफ तौहीद की जुबान ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो मुकम्मल हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आयत नंबर 68 तक एक टॉपिक मुकम्मल हुआ कि अल्लाह ताला ने, ये यहूद कह रहे हैं कि हम ही जन्नत में जाएंगे जो हमारे तरीके पे चलेगा। मैंने आपको पीछे से सूरह बकरा की आयत का हवाला भी दिया था कि उससे जोड़ के देख लीजिए तायद में। और फिर तो नसारा कहते हैं कि ईसाई जो है वो कि हम ही जन्नत में जाएंगे, और हज़रत इब्राहिम से जोड़ते हैं इसको। तो अल्लाह ताला ने उसका पूरा मुफस्सल जवाब दे दिया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम न यहूदी थे ना ईसाई थे, और तौरात और इंजील जो है वो तो बहुत बाद में नाजिल हुई इब्राहिम से, और इब्राहिम तो एक मुस्लिम हनीफ थे। और अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि इब्राहिम से निस्बत रखने का सबसे ज़्यादा अगर हक है तो वो जो दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ते हैं, तो उन लोगों को जिन्होंने उसकी पैरवी की, यानी उसी कलमे को लेके चले, कलमे तौहीद को, वो मोहविद थे, और जो मोहविद हैं वही लोग जो हैं उन्हीं का जो है निस्बत हज़रत इब्राहिम से जुड़ता है। और अब ये नबी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके मानने वाले इस निस्बत के ज़्यादा हकदार हैं। अल्लाह सिर्फ उन्हीं का हामी मददगार है जो ईमान रखते हैं, यानी ईमान रखने वाले वलियुल मोमिनीन। मोमिन कौन है? जो एक अल्लाह की बंदगी, एक अल्लाह के हुक्म को फॉलो करने वाले हैं, और उसी के कहने के मुताबिक, यानी फरमान के मुताबिक जो है अमल करने वाले हैं। तो बहरहाल यहाँ तक एक टॉपिक मुकम्मल होता है। अब आयत नंबर 69 से जो लोगों को गुमराह करने के लिए शुरू हुआ पूरा कि क्या क्या साजिशें हैं और क्या क्या हो रही हैं, क्या क्या फितने फैलाए जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये बतलाना चाह रही हूँ कि आयत नंबर 68 तक एक टॉपिक बिल्कुल मुकम्मल कर दिया गया, कंक्लूजन हो गई कि इब्राहिम से तुम जोड़ते हो तो इब्राहिम जो सबके इमाम हैं उनका दीन एक ही था, यानी इस्लाम। वो अल्लाह के, इस्लाम के माना ही होते हैं अल्लाह के आगे जो झुक जाए, जो अल्लाह के आगे झुका हुआ बंदा हो, टोटली यानी सरेंडर टू गॉड हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात की अताअत और फर्माबरदारी करने वाला, वो मुस्लिम होता है। तो हनीफा मुस्लिमा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। तो यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई, आयत नंबर 68 सूरह आल इमरान। अब आयत नंबर 69 यानी 69 और 70 के अंदर अब यहाँ से वो सारी बातें शुरू हो रही हैं कि किस तरह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यानी मुसलमानों को एक तरह से तंबी किया जा रहा है, होशियार किया जा रहा है कि देखो होशियार रहना, ये तुम्हें सिराते मुस्तकीम के रास्ते से हटाने के हर कोई कोशिश करेंगे, तुम्हें गुमराही के रास्ते पर डालने की हर कोई कोशिश करेंगे। ऐसे ऐसे तरीके मुस्लिम मुआशरे के अंदर तुम्हारे मुआशरे में फैलाने में, राइज करने में मसरूफ रहेंगे, तो तुम होशियार रहना। तो अब ये आयत नंबर 69 से बात शुरू होती है, इसलिए मैं आज तिलावत यहीं से कर रही हूँ। मैंने इसलिए पिछली दफा कहा था कि ये आयत बहुत अहम है, तो इंशाल्लाह चूंकि देर हो रही थी, 2 से ऊपर हो रहा था, तो मैंने कहा था कि अगली दफा इसको यहाँ से करेंगे। मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ, और आयत नंबर 69 सूरह आल इमरान।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودت طائفة من اہل الكتاب لو يضلونکم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون یا اہل الكتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. بیشک اللہ اکبر. ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. آیت نمبر 77 تک میں نے پڑھا ہے. اگر یہ آیات کے معنی ہو گئے تو پھر انشاءاللہ آگے بھی کریں گے، کیونکہ یہ پورے جو ہم اب آیات پڑھ رہے ہیں سبھی ایک ہی سبجیکٹ اس میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ کیا کیا طریقہ کار جو ہے ان کا ہے بنی اسرائیل کا، اور کیا کیا رہا، اور کیا کیا طریقے سے یہ بنی اسماعیل جو ہیں ان کے اندر کیا کیا پھیلانے کے لیے اور کیا کیا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کیا کیا ان کی سازشیں ہیں. یہ پورے کا پورا جو ہے اس کے اندر ہم پڑھیں گے. یعنی ان آیات میں سمجھے ایک طرح سے جو حسد اور جو دشمنی، اور اس کے بعد اس حسد اور دشمنی کی وجہ سے جو کچھ بھی انہوں نے کوششیں کی کسی طرح سے کہ صراط مستقیم کے راستے سے ہٹا کے ان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیں، وہ سب سمجھے انہی آیات میں ڈسکس کیا گیا ہے. تو آیت نمبر 69 ودت، ود خواہش، دل چاہنا، خواہش رکھنا. ودت خواہش ہے یا دل چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے. طائفتم من اہل الکتاب، طائفہ ایک گروپ، ایک گروہ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں ایک گروپ ایسا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آپ یہاں دیکھیں کہ اتنا اللہ منصف ہے کہ ایک اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو دوسرے قوم کے اوپر اس کو جو ہے ذمہ داری نہیں لگائی جاتی. کہ اللہ تعالیٰ اتنا حق اور انصاف فرمانے والا ہے. اللہ اکبر. کہ یہ سارے ایسے نہیں ہیں، لیکن ایک گروپ ایسا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک گروپ ایسا کام کر رہا ہے. اور کیا کام کر رہا ہے کہ منافقانہ اس کی یہ شرارت ہے کہ کسی طرح سے اپنے جو اس کا جو حریف ہے اس کو بظاہر تو دوست اور ساتھی ظاہر کریں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، لیکن اندر ہی اندر اس کو نقصان پہنچایا جائے، اندر ہی اندر ان کو نقصان پہنچانے کا کام کیا جائے. تو اس میں پہلی یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُضِلُّونَكُمْ، کہ کسی طرح تم کو وہ گمراہ کر دیں، یعنی صراط مستقیم کے راستے سے ہٹا دیں. اور اس پروجیکٹ پر بہت کام ہوا، بہت ہی زیادہ کام ہوا. بلکہ بنی امیہ کا جب دور آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے 4 خلفائے راشدین ہیں، اور ان کے بعد جب امویوں کا دور آیا اسی وقت سے، بلکہ میں کہوں گی کہ یہ سازشیں جو ہیں مسلمانوں کو ایک گروپ پر ایک قرآن پر اکٹھا نہیں رہنے دیا جائے، تو یہ تو بلکہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہی سے شروع ہو گئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ اسلام چنا گیا، پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو چنا گیا. لیکن بہت ہی زیادہ فساد یعنی اس وقت شروع ہو چکا تھا، اور اس بات کو بس ٹاپک بنایا جا رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا جائے. اور سب سے پہلے اس گروپ کی بنیاد عبداللہ بن سبا نے ڈالی.
جو ایک یہودی تھا، اور اس طرح سے اس سازشوں کا آغاز ہوا کہ مسلمانوں کو 7 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے. تو سب سے پہلا جو ٹکڑا بنا وہ اس بات کو بیس بنا کے بنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا جا رہا. بہرحال یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے، اس پہ میں کیا اس کو ڈسکس کروں، آپ سب بھی جانتے ہیں. تو شروعات اگر ہم تاریخ دیکھیں تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے یعنی شروع ہی ہو گیا تھا. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جس طرح قتل ناحق ہوتا ہے ایک معصوم کا، وہ بھی اسی وجہ ہی سے ہوا. اور پھر کس طرح سے مسلمان جو تھے ٹکڑوں میں بٹنا شروع ہو گئے. تو یہ بس مسلمان کا یہ ہے کہ کیوں نہیں ان کو سمجھ میں آتی، اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے اور پھر ایک جگہ پہ مسلمان کو اکٹھا رہنا چاہیے. اور کبھی بھی اپنے کلمہ گو کے لیے دل میں کبھی بھی اس قسم کا باطل خیال نہیں لانا چاہیے کہ وہ میرے لیے بھی ایسا کر سکتا ہے یا سوچ سکتا ہے. لیکن ہم ایسا کرتے ہیں، ایسا سوچتے ہیں اور آسانی سے دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتے ہیں. اور جو شروعات امویوں کے وقت سے ہوئی تھی، یعنی حضرت عثمان غنی بلکہ کہنا چاہیے وہاں سے لوگی رضی اللہ عنہ کے جس طرح قتل ناحق ہوتا ہے اس وقت سے جو شروع ہوئی تھی. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ شہید کیا گیا تھا. بہرحال وہ سارا سلسلہ جو اس وقت سے شروع ہوا تو وہ اب اتنا بڑھ چکا ہے کہ مسلمان تو ایک جگہ پہ ایک مقام پہ اکٹھا ہی نہیں ہے، وہ تو اتنے ٹکڑوں میں بٹے ہیں. اللہ اکبر، جیسا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ یہود میں 71 فرقے اور نصارہ میں 72 اور میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے. تو واقعتاً غور کیا جائے تو اتنے زیادہ ہو چکے ہیں. اور وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ کی کتاب سے لوگ ہٹے ہوئے ہیں، قرآن نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس مطابق عمل کرتے ہیں. اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ ہے، ہر کوئی اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھا کو بلند کرنے میں لگا ہوا ہے. اپنی وہ دیکھا جائے تو وہ دین یعنی اسلام کا، اللہ کا، رب العالمین من انصاری اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ من انصاری اللہ، یعنی اللہ کے کام میں. یہاں پہ پتہ چلا ہر کسی نے اپنے ایک پارٹی، ایک جھنڈے کا رنگ بنایا ہوا ہے اور اسی کا کام ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کا کام تو ہو ہی نہیں رہا ہے. بہت ہی مسلمان اس وقت بکھرے پڑے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. تعصب کی انتہا ہے. اللہ اکبر. بہرحال افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ. اس آیت کو پڑھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں. سورہ آل عمران کی اتنی اہم آیت ہے، آیت نمبر 69 کے، اس میں سے ایک گروہ چاہتا ہے اور اسی کام میں لگا ہوا، ان کی پھیلائے فتنوں سے بچ کے رہو. جب بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ شاید پہ آپ بھی غور کیجئے گا اور پیپر لے کر اس پہ لکھیے آپ بھی، بلکہ اس میں میں ہی نہ بولوں، آپ ہی بتا کہ کتنی زیادہ اس وقت کتنے کا وقت ہے اور کتنی سازشیں پھیلائی گئی ہیں اور کیا کیا نہیں ہے کہ صراط مستقیم کے راستے سے یعنی توحید کے راستے سے ہٹا کر ان کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا جائے. تو ایسا ہی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یضلون، اور نہیں گمراہ کریں گے، الا انفسہم، مگر وہ اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ نہیں جانتے. یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون، اور تم جانتے ہو، یعنی تم تورات تمہارے پاس، آسمانی کتاب تمہارے پاس موجود ہے. یہ اہل کتاب کو سرزنش کی جاری اگلی آیت نمبر 70 میں کہ تم کیوں جانتے بوجھتے حق کی مخالفت کرتے ہو. جو آسمانی کتاب جس کے پاس موجود ہو اور جو جانتا ہو اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ رسول کا ایک طریقہ، وہ تو زیادہ پہچانتا ہے. اسی لیے تو سورہ بقرہ میں آیا کہ یہ اس طرح اس کو پہچانے اپنے بیٹوں کو، جیسے انسان کو اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، بالکل اس طرح یہ آسمانی کتاب کو پہچانتے ہیں. تو یہ اگرچہ انتم تشہدون، یعنی تمہارے پاس تورات موجود ہے، تم اس کے مانتے ہو، پھر بھی تم حق کی مخالفت کر رہے ہو، دوسروں کو برگشتہ کر رہے ہو حق سے. تم کیا کر رہے ہو؟ اگلی آیت نمبر 69 سے ہی جڑی ہوئی ہے. یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، کیوں خلط ملط کرتے ہو، ملاتے ہو سچ کو جھوٹ سے. وتکتمون الحق، یعنی دو جرائم ایک ساتھ ہیں ایک آیت نمبر 71 میں. ایک تو حق کو سچ کے، حق کے ساتھ باطل کو، بات کو ملا دینا، یعنی اس طرح ملا جلا کے خلط ملط کر کے بات کرنا کہ حق جو ہے وہ باطل میں خلط ملط ہو کے چھپ جائے، پتہ ہی نہیں چلے کہ صحیح کیا ہو غلط کیا. وتکتمون الحق، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ حق کو چھپا جانا، یعنی حق کو ایسا چھپا جانا کہ دوسروں کو ظاہر ہی نہیں کرنا بات کو، حق بات کو. وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی، یعنی تمہیں پتا ہے کہ تم کیا جرم کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ تم کر کیا رہے ہو. یہود نے تورات کو اپنے وہی مسئلہ تھا سارا کہ دنیا حاصل کرنی ہے، دنیا کے جو فوائد ہیں وہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور اللہ کا حکم سامنے موجود ہے حلال اور حرام کا، تب کیا کریں. تو انہوں نے تحریف کر کے اس کو بالکل بھی مسخ کر ڈالا تھا، اپنی صرف نفس کی خواہشات کو، اپنی جو خواہشات تھیں ان کی، اللہ رحم کرے، دنیا کو حاصل کرنے کا، اس کو پورا کرنے کے لیے
تو انہوں نے تحریف کر کے تورات کو مسخ کر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے حق اور باطل میں امتیاز مشکل ہو گیا تھا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یعنی ایسا کرنا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے لیے فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہم خود لیتے ہیں۔ آج واحد دنیا میں قرآن پاک آسمانی کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو کسی بھی قسم کی تحریف سے، کسی قسم کی ملاوٹ سے بچی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ اس پہ پوری ایک کانفرنس ہوئی لندن کے اندر، اور ساری جتنی پبلش ہوئی ہیں، جتنی اس کے ایڈیشنز نکلے ہیں قرآن پاک کے، سب اکٹھا کیے گئے، اور خود پھر گواہی دی ساری جو پادری حضرات وہاں جمع تھے کہ ہم اس میں ایک زیر زبر پیش کی بھی تحریف نہیں پاتے۔ تو قرآن پاک کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری کا تو اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لے لیا۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے محفوظ ہے، لیکن اب وہ مسئلہ وہی ہو گیا جو ربانی ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے ارباب من دون اللہ، کہ اللہ کے چھوڑ کے تم نے دوسرے ارباب بنا لیے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا چیز حرام کی ہے، اب ہم جاتے ہیں کسی مولوی صاحب کے پاس، عالم دین کے پاس، کہ انہوں نے ہمارے لیے اس کو حلال کر دیا ہو۔ یہی ارباب من دون اللہ ہے جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، تاکہ ہماری دنیا کی جو حاصل کرنے کی خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے، نفسانی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ اب قرآن میں تو تبدیلی کر نہیں سکتے، یہود نے یہ جرات کی تھی کہ اللہ کی کتابی کو بدل ڈالا تھا، ہم بدل نہیں سکتے، تو ہم نے ارباب من دون اللہ کی حرکت کیا کی کہ ہم نے جا کے ایسے مولوی حضرات کے پاس جانا شروع کر دیا، یا ایسے ان کے، ہمیں سب کو قرآن اصل فتویٰ ہے جو آ چکا انسان دین کے لیے، ہمیں سب کو پتا ہے فتویٰ کیا ہے، لیکن اس کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا، اور ہم نے اپنے ارد گرد جو اس طرح کے لوگ جمع جو دین کا نام لیتے ہیں، ان کے پاس جا کے اپنے من پسند فتوے حاصل کرنا شروع کر دیے۔ تو تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا، اور وتکتمون الحق، اور حق کو چھپاتے ہیں۔ کتنا سوال ہو کہ بھئی عورت کے لیے سر کور کرنا مشکل ہے، جواب دیں گے نہیں عالم دین صاحب، کیونکہ اگر وہ دے دیں گے تو وہ برا پھنسیں گے، اس لیے کہ ویسی جو ہے انکور کی ہوئی ہو، بال کھلے ہو، اس کو وہ انٹرویو بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو تکتمون الحق وانتم تعلمون، یہ ان کا جرم تھا۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، ہر کوئی اچھی طرح قرآن سے یہ بات ثابت ہے، سورہ صافات کی آیت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے ہیں، اور جب خواب دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضرت اسماعیل کو پھر کیسے بلاتے ہیں، بعض و بات کرتے ہیں، اور پھر ان کو لے جا کے مینا کے مقام پر ان کو قربانی کرتے ہیں، بلکہ کرتے ہیں، انہوں نے تو سر گردن میں چھری رکھی دی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیج دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ لیکن انہوں نے تحریف کیا کیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، وہ حضرت ابراہیم نہیں تھے، اور بیت المقدس کو کہتے ہیں پہلا گھر، بالکل ہی، کیونکہ بیت اللہ سے کون جڑا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کے مکہ میں بسایا، بیت اللہ کو بنایا، لیکن اس چیز کو بالکل جڑ سے کاٹنے کے لیے ماننے کو تیار ہی نہیں، بالکل اس پہ پردہ ڈال دیا، تکتمون الحق، حق کو چھپانا، کہ پہلا گھر جو ہے وہ بیت اللہ، تو اس کو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں بیت المقدس پہلا گھر ہے۔ تو یہ ساری یہ جرائم ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے، تو ایک دو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے پیچھے کہ جیسا کہ تیسر القرآن میں انہوں نے کیلانی صاحب نے بھی دیا کہ اگر ہم اپنے گروپ میں جائیں، یعنی مسلمانوں کی طرف دیکھیں، تو بہت زیادہ سازش جو ہے، آج ہم باہر سے کسی کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنی جو ہے وہ خود ہی ہم کافی ہیں اپنی قوم کے لیے، اس طرح کے جرائم کرنے کے لیے آرام سے چند پیسوں کی خاطر، چند ڈالروں کی خاطر لوگ بک جاتے ہیں، اور وہ پیسے کو حاصل کر کے پھر اللہ کے حرام کو حلال کا فتویٰ دے کر، اور بہت سی چیزوں میں آنکھ بند کر لینا، تکتمون الحق، حق کو چھپا لے جانا، حق سے مراد قرآن پاک کی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور پھر لوگوں کے لیے آسان کر دینا۔ اور میرے پاس ایک کتاب ہے تحریک نسواں اور اسلام، پروفیسر ثریا بطول الوی صاحبہ کی، انہوں نے اس کو پورا ڈسکس کیا کہ آج ہم لوگ کہتے ہیں، جیسے کسی دفعہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، حد سے زیادہ فحاشی اور خرابیاں اور بدکاریاں، تو وہ تو ایک پورا پیچھے سے چلا ہے لے کر، وہ پورے کا پورا ایک اعلان ہوا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اس کو لا الہ الا اللہ پہ رہنے تھوڑی دینا تھا، تو اس کے لیے پورا ایک چلا، اسی وقت سے، اسی زمانے سے قائد اعظم کا جس طرح کا ہوا انتقال، اور لیاقت علی خان صاحب کو شہید کرنا، اور اس کے بعد اس طرح کے سیکولر ذہنیت کے لوگوں کا وہاں پر حکمراں بننا، تاکہ پورے کے پورے
جو پلان کر کے اس طرح کے کام کیے جائیں تاکہ پوری کی پوری جو ہے جو جنریشن آفٹر جنریشن جو قوم پیچھے سے آ رہی ہے اس کی پوری یعنی جو مینٹلٹی اس کو برباد کر دینا، بالکل دین سے ہٹا دینا، اور وہی صورتحال ابھی ہے. جیسے کہ تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں تھوڑا سا اس کتاب میں سے. اس کا صفحہ ہے اس کے اوپر کہ موجودہ مسلم معاشرہ، اور صرف ایک ٹاپک میں بھی اس میں سے لے رہی ہوں، میں سارا نہیں لے رہی، اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا. کہ عورت اور مرد برابر ہیں، نظریہ مساوات مرد و زن. یہ ایک باقاعدہ پلاننگ سے مساوات مرد و زن کا نعرہ پھیلایا گیا، اور اس سے بہت لوگ متاثر ہوئے. ترکی کا حالت دیکھ لیں، مصطفیٰ کمال پاشا نے کیا حالت کیا وہاں پر، اور جن لوگوں نے بھی اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی کوشش کی ان کو بے دریغ مار دیا گیا، علماء کو. اور قرآن پڑھنے پر، اذان دینے پر، نماز پڑھنے پر پابندی عائد کر دی گئی. تو مطلب بہت کچھ ہوا. اس میں ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں، میں اس کو اتنا ڈیٹیل میں کیا بات کروں، کر نہیں سکتی میں. پاکستان کو اگر ہم لیتے ہیں، یعنی پوری دنیا سے اگر ہم سارے اسلامی ممالک کو لے کے چلیں تو ابھی جو حالت ہے سب کو طرف نظر دوڑائیے، اور پھر اب آ جائیے پاکستان کی طرف. پاکستان میں جب پاکستان جیسی ہی بنا تو 1949 میں، یعنی 28 جنوری 1949 کو بیگم رانا لیاقت علی خان جو ہے تقریر کر رہی ہیں. ان کی تقریر کے یہ لفظ جملہ سن لیجئے. اور انہوں نے ہی بنایا تھا، رانا لیاقت علی خان نے افواہ، آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن، اسی کو شارٹ کر کے آپ افواہ کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے تقریر میں کہا اب وہ وقت نہیں رہا کہ مسلمان عورتیں گھروں کی چار دیواری میں بند بیٹھی رہیں. اب انہیں خواب غفلت سے بیدار ہونا ہوگا اور گھروں سے نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ قوم کی فلاح و بہبود کے کاموں میں حصہ لینا ہوگا. اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کی راہ میں حائل نہ ہو، وہ انہیں اس بات کا موقع دیں کہ وہ ان فنون کو سیکھیں جن کی ہیلپ کے اندر پائی جاتی ہے. اور انہوں نے پھر باقاعدہ حکومت نے اس کو سپورٹ کیا، اور باقاعدہ ان کی کانفرنسیں ہوتی رہیں. اور اس افواہ کا مقصد ہی کیا تھا؟ بے پردگی عام کی جائے، اور رقص و سرود کی محفلیں برپا کی جائیں، اور مخلوط معاشرہ کو جو سوسائٹی ہے وہ تشکیل دیا جائے. چنانچہ باقاعدہ آرٹ اکیڈمی، زنانہ نیشنل گارڈ، گرل گائیڈز، بلو برڈز وغیرہ جو ہے چیزیں قائم کی گئیں. خصوصاً کو ایجوکیشن کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، اور اس میں موسیقی اور رقص اور مینا بازار، ڈریس شوز، اس طرح کے پروگراموں کو جان بوجھ کے کیا گیا تاکہ مخلوق تعلیم کا انعقاد زیادہ ہو سکے. اس کے علاوہ جب ٹی وی آ گیا، یعنی ہماری جو اگر ہم میڈیا کی طرف اب نظر کریں تو عورتوں کو جو جتنی بھی چیزوں کے ایڈس آتے ہیں اس میں عورتوں کا استعمال کرنا، اس میں ان کی تصاویر، تاکہ عورت کو دکھایا جائے کہ ہماری عورت جو ہے وہ گھروں میں پابند نہیں ہے، آزاد ہے. اس کے علاوہ جگہ جگہ پر انہوں نے صحیح لکھا ہے کہ معزز باپردہ گھرانوں کی خواتین بڑی تیزی کے ساتھ پہلے پردے سے، پھر چادر سے، اور پھر دوپٹے کی قید سے آزاد ہوئیں. اور پھر ماڈلنگ کے شعبے کو بہت زیادہ بڑھایا چڑھایا گیا کہ یہ ایسا پیشہ ہے جس سے خوب سے خوب تم کما سکتے ہو. اور گلوکاری اور فنکاری، تو یعنی بے حیائی کے جتنا بھی کام تھا، سورہ نور کی آیت ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ اللہ کے غضب کو آواز دیتے ہیں. یعنی خوب ہمارے ہی لوگوں میں سے ایسے لوگ مل گئے کام کرنے کے لیے، اور جنہوں نے بڑھ چڑھ کے ان کاموں کو کیا. اب ایک سلیولس جیسے میں نے پیچھے بھی حوالے دیتی رہی ہوں، ایک مسلمان نام خطبات میں مولانا مودودی صاحب کی خطبات پڑھی، اس پہ ایک پورا لکھا ہے آرٹیکل کہ نام سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، عمل سے مسلمان ہوتا ہے. تو دکھایا گیا باقاعدہ کہ ایک سلیولس پہنے ہوئے اور ایک بالکل ہی غیر ساترانہ لباس پہن کے ایک عورت جو ہے اس کا نام بھی مسلمان ہے. تو ظاہر بات ہے تو بہت بڑا فتنہ، اس سے عام معاشرے کے اندر عام کرنا بے حیائی کو آسان ہو گیا. اور بالکل اب ایسا ہی ہے. اب اگر اپنے گھر میں اگر ایک ماں اپنی بچیوں کو سر کور کرنے کے لیے بولے تو بحث ہوتی ہے، اور بچیاں اس ماں کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سامنے سے میڈیا جو یہ دکھا رہا ہے یہ طوفان، یعنی انہوں نے ایسا موویز کے ذریعے سے اس چیز کو اتنا بڑھایا کہ اب کھلے بازو، کھلا سینہ، اسکرٹ پہننا
اور کپڑیز پہننا، یعنی فحش تہذیب جو ہے بالکل پھیلا دی گئی. یہ فیشن پرست اسلام بیزار مغرب زدہ خواتین جو ہیں، انہوں نے جو اب تک ہو چکا ہے، اب ہم شور مچاتے ہیں کہ اس کو وہاں پہ ریپ کر لیا گیا، اس کو وہاں پہ، اس کو ریپ کرنے کے پیچھے اگر نیچے بنیاد کی طرف جائیں تو کیا ریزن ہے؟ وہ یہی ریزن ہے. اللہ اکبر. اسی طرح سے ایک انہوں نے اور ٹاپک دیا ہے کہ افواہ نے 1962 میں صدر ایوب سے آئلی قوانین منظور کروائے، جس میں سے بیشتر قوانین جو تھے وہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم. اور پھر اس میں چادر اور چار دیواری کے خلاف بہت کام کیا گیا. اس میں خواتین کا جو دیت ہے گواہی کے 2 خواتین، اس کے پیچھے بھی بہت بولا گیا کہ 2 خواتین کا کیوں ہو. اس کے اوپر آسما جہانگیر، انتقال ہو چکا ہے، لیکن آسما جہانگیر جو تھی، انہوں نے تو اللہ رحم کرے یہ تک کہا کہ اگر ہماری دیت آدھی ہے، یعنی عورت کی دیت آدھی ہے، گواہی آدھی ہے، تو ہماری شہادت آدھی ہے، تو پھر ہم نماز بھی آدھی پڑھیں گے، روزے بھی آدھے رکھیں گے، اور حج بھی آدھا کریں گے. اللہ اکبر. یعنی یہ خواتین جو تھیں یہ مجتہد بن گئیں، اور انہوں نے آ کے ایسی باتیں کہنا شروع کر دی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اللہ اکبر. پھر ایک صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ داڑھی جو ہے وہ ہونی نہیں چاہیے، یہ تو جنگل ہے، یہ جنگل رکھنے کی ضرورت کیا ہے. اور ایک خاتون نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ معاف کرے، زنا کے، یعنی انہوں نے شادی جیسے گناونا فعل کو بھی، شادی کو بھی ایسا گناونا فعل کہہ دیا. اس کے مختلف الفاظ ہیں، میں اس کو پورا پڑھنا نہیں چاہ رہی ہوں، لیکن بس بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایسی سی باتیں پیچھے ہوئی ہیں کہ اب جو صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی وہ نظر آ رہی ہے سب کو. اسلام کے معاشرتی نظام پر اعتراض اٹھانے والے مغرب زدہ مسلمان، انہوں نے اپنے آقاؤں کی تقلید میں جان بوجھ کر ہمارے ایسا معاشرہ، اسلامک معاشرے کو، یعنی بدل کے قرآن و سنت کو ہٹا کے معاشرے سے کہ مرد کی قوامیت نہیں ہے، مرد عورت برابر ہیں، اور عورت کو بالکل بھرپور شرکت دینی چاہیے، مرد کی طرح عورت بھی خود مختار ہو، عورت جب چاہے طلاق دے کر مرد کو فارغ کرے، اور ایک بیوی کی موجودگی میں مرد جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کر سکے جب تک عورت اس کو اجازت نہیں دے گی. اور آسما جہانگیر نے تو یہ تک کہا کہ اگر مرد 4 شادیاں کر سکتے ہیں تو پھر عورت 4 شوہر کیوں نہیں کر سکتی. تو وہی والی بات ہے کہ صحیح تو کہا کہ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اللہ اکبر. بہت ایک پوری کتاب اگر آپ اس کو پڑھیں کہ جس طرح فیمنزم کو پھیلایا گیا ہے، اب تو اینڈ ہے، اور خاندانی نظام کو توڑنے میں جو کام کیا گیا، باقاعدہ اس طرح کے ڈرامے، اس طرح کی فلمیں بنانا، اس میں رشتوں کو دکھانا، تو نن کا رشتہ ہو یا بھاوت کا رشتہ ہو یا بہو کا رشتہ ہو یا ساس کا رشتہ ہو، بہن بھائی کا رشتہ ہو، یعنی مختلف رشتوں کے اندر کو خاندان نظام کو توڑنے کے لیے اس قسم کی چیزیں دکھلائی گئیں باقاعدہ کہ گھروں میں ٹوٹ گئے. اب کوئی، یعنی اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جیسے مجھ سے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ رشتہ کرنے سے پہلے اب یہ سوال ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی کو الگ رکھا جائے گا کہ نہیں رکھا جائے گا، یعنی کہ ساتھ میں نہیں، جوائنٹ میں نہیں رہیں گے. جوائنٹ فیملی سسٹم سے لوگ پتہ نہیں کیوں اتنا گھبراتے ہیں، جوائنٹ کا نام سن کے ایک دم گھبرا جاتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں، بھی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں، الگ رکھنے کا، یعنی یہ باقاعدہ یہ اب ہم اینڈ کی بات کر رہے ہیں. اور اتنا یہ مسئلہ آگے بڑھ چکا ہے کہ یہ لکھتی ہیں کہ تعلیمی اداروں میں مخلوط تعلیم نے اتنی زیادہ صورتحال خراب کر دی کہ بقول یہ لکھتی ہیں ماہر القادری، شاعر ہیں، آپ کو پتہ ہے ماہر القادری نے قرآن کی فریاد لکھی تھی، انتقال ہو چکا ہے ان کا، اور وہاں مکہ میں ہی دفنائے گئے ہیں یہ جنت البقیع میں. تو ماہر القادری صاحب نے یہ شعر کہا تھا، قوم کی وہ بیٹیاں جن کو بننا تھا بطول، بطول بی بی فاطمہ کا لقب، قوم کی وہ بیٹیاں جن کو بننا تھا بطول، مدرسوں میں سیکھتی ہیں ناچ گانوں کے اصول، مدرسوں میں سیکھتی ہیں ناچ گانوں کے اصول، قوم کی وہ بیٹیاں جن کو بننا تھا بطول، مدرسوں میں سیکھتی ہیں ناچ گانوں کے اصول. یعنی اب یہ پوری چیزوں کو کرنے کے بعد اب تعلیمی اداروں ایسے کیسز ہو رہے ہیں، اللہ اکبر،
کہ اب وہ روڈوں کے اوپر کوئی ہے، جا رہے ہیں تو راستے میں گاڑی روک لی گئی، ریپ کر کے پھینک دیا گیا، تو 4 سال کی بچی تو 3 سال کی بچی. پھر 97 میں لاہور ہائی کورٹ کا واقعہ دیا ہے کہ وہاں پہ ایک لڑکی نے کورٹ میرج کی ایک لڑکے سے، تو وہاں پر باقاعدہ اس لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ بالغ لڑکی ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے. اس فیصلے نے مسلمانوں کے جو خاندانی نظام ہے اس کو ہلا دیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نکاح جو ولی کے بغیر کیا جائے وہ باطل ہے، وہ باطل ہے، وہ باطل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بالکل ہٹ کر لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے رہا ہے کہ بالغ لڑکی ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے. تو یہ تو میں نے چند باتیں پڑھ دی ہیں اس آیت کو صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ باقاعدہ کام ہوا. اور ایک بات انہوں نے اور لکھی اپنی کتاب میں، صفحہ اس کا 51 ہے، میرے پاس سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جس طرح مذاق اڑایا گیا کہ باقاعدہ ایک کل پاکستان موسیقی کانفرنس الحمرہ میں 96 میں منعقد ہوئی. اس میں ایک صحافی احمد بشیر نے کتھک ڈانس کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا ہوں، نعوذ باللہ اللہ میں معاف کرے، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ صحافی، اب اسی قسم کے آپ دیکھ لیں جتنی وہ ٹی وی کے اوپر ہوسٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ آج ہمارے دانشور یہی لوگ ہیں، انہی لوگوں کی ہم گفتگو سن رہے ہوتے ہیں رات دن. اللہ اکبر، استغفر اللہ. تو ایک صحافی احمد بشیر نے کتھک ڈانس کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ نعوذ باللہ بریکٹ میں یہ میں بول رہی ہوں آپ کو، یہ وہ صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، وہ صاحب تو کتنی بڑی بات کر رہے ہیں، استغفر اللہ. ایک صحافی احمد بشیر کتھک ڈانس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رقص دیکھا کرتے تھے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اس سلسلے میں بعض روایات موجود ہیں اور انہوں نے دف پر ہونے والا رقص دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ صاحب، اللہ رحم کرے، استغفر اللہ. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ بابا آدم اور اماں حوا بھی ناچتے ہوئے جنت سے نکلے تھے، نعوذ باللہ. یعنی یہ بات کہہ رہے ہیں صاحب حضرت آدم اور بی بی حوا کے لیے کہ ناچتے ہوئے جنت سے نکلے تھے. ابھی ایک مجھے کسی نے کلپ بھیجا تھا، ابھی کی بات ہے وہ، بلکہ میں تو اس کو اسی لیے فوراً ڈیلیٹ کیا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. اور وہ اسٹیج کے اوپر سراج الحق صاحب بیٹھے ہیں، نعیم الحق صاحب بیٹھے ہیں، جماعت اسلامی کے جو آج کل کے جو سرکردہ لیڈر ہیں، اور ایک صاحب اس پہ تقریر کر رہے ہیں. انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام، یعنی ایک تو نام انہوں نے اس طرح لیا انبیاء کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھلایا؟ کلن آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے رسولوں کا نام میں کیسے لینا چاہیے. وہ صاحب کس طرح نام لے رہے تھے؟ مجھے بہت افسوس ہوا کہ داؤد علیہ السلام کے داؤد لوہا یعنی کہ نام لے رہے ہیں، اور لوہار کہہ رہے ہیں، داؤد پہ لوہار، یعنی کس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. اور حضرت سلیمان کے چرواہا، لاہور لوہار اور چرواہا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر. اور اس طرح کے جو لوگ دین کے دعوے دار ہیں، دین کا جھنڈا لے کے چل رہے ہیں، وہ چپ بیٹھے کے سن رہے ہیں ان کی تقریر. کوئی ان کو اٹھ کے بول نہیں رہا ہے ان صاحب کو کہ رسولوں کے نام اس طرح لیے جاتے ہیں اور اس طرح سے ان سے کوئی پیشہ جوڑا جاتا ہے. استغفر اللہ. تو یہ تو صورتحال ہے اس وقت ہم لوگوں کی. بہرحال یہ تو میں اگر کتاب پڑھنے لگوں تو سارا ٹائم اسی میں چلا جائے گا. یہ تو میں نے صرف چند چیزیں اس میں سے بتائی ہیں آپ کو کہ بہت دل خراش یہ داستان ہے. اور اب جو اس وقت اگر ہم محسوس کریں اس وقت اب اینڈ میں، تو بہت اب تو اینڈ آف ٹائم ہی ہے. اور ہم لوگ تو چند لوگ جمع ہو کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں اس طرح اور سمجھنا چاہ رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اور میں بہت اس لحاظ سے خوش نصیب ہوں کہ کچھ لوگ اس طرح اکٹھا ہو گئے ہیں اور ہم لوگ اس طرح جمع ہو کے قرآن کو پڑھ لے رہے ہیں، یا کچھ لوگ اس طرح کی باتیں سننے کے خواہش مند ہیں یا سیکھنا چاہ رہے ہیں آیات کو، تاکہ وہ اپنے آپ کو ان سارے فتنوں سے، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی آنے والی جنریشن کو بچا سکیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. نہیں تو کتنے لوگ تو سننا بھی نہیں چاہتے، سیکھنا بھی نہیں چاہتے. وہ جس میں ہے اسی میں خوش و مطمئن ہے. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ رحم کرے. تو بہرحال یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کے اندر ودت طائفہ، کہ ان میں سے ایک گروپ. یہ گروپ اگر ہم دیکھا جائے، اگر ہم اہل کتاب میں مسلمانوں کو بھی شامل کر لیں کہ صرف یہود اور نصارہ ہی نہیں، اہل کتاب سے مراد یہود، نصارہ اور مسلمان بھی ہیں. تو مسلمانوں میں ایک ایسا گروپ ہمارے اندر خود ہی، باہر سے کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ایسے لوگ موجود ہیں. یہ خوب کام آگے بڑھ چڑھ کے ہو رہا ہے. اللہ اکبر.
یہ تو تھے وہ ساری سازشوں کے بارے میں کہ کس کس طرح سے. اب اگلی ذرا آیت دیکھیے. ایک اور ان کی سازش کہ کس طرح کرنا ہے, کیا کام کرنا ہے, کہ ایسا کام کرو تاکہ لوگوں کو ذرا شبہات میں پیدا کر دیا جائے. ایسا شبہ کیسا, دیکھیں ذرا. وقالت طائفہ, آیت نمبر 72, اور کہا ایک گروپ نے, من اہلی کتاب, اہل کتاب, آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا, ایمان لاؤ اس پر جو نازل ہے لوگوں پر جو ایمان. وجہن نہار, وجہن نہار, نہار کہتے ہیں دن کے پہلے حصے کو, یعنی صبح. وجہن نہار, وجہ دن کا پہلا حصہ جو شروع وقت ہوتا ہے, یعنی صبح میں, صبح سویرے جو ہے تم ایمان لے آؤ اس پر جس پہ ایمان لوگ لا رہے ہیں, یعنی قرآن پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وقفرو, اور انکار کر دو, آخرو, اور دن کے آخری حصے میں یعنی شام میں, آخرہ, ہو کی ضمیر جاری ہے دن کی طرف, یعنی اس دن کا جو آخری حصہ ہے شام ہے اس میں انکار کر دو. لعلہم یرجعون, تاکہ وہ برگشتہ ہو جائیں, یرجعون پلٹ جائیں, یعنی اپنے پرانے دین کی طرف جس دین پر وہ تھے اس سے پلٹ جائیں. یعنی سائے 72 سے یہود کی شرارتیں بیان ہو رہی ہیں جو انہوں نے حضرت اسماعیل اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی وجہ سے بغض رکھ لیا تھا, جو اس تعصب میں اس بغض کی وجہ سے انہوں نے یہ اس طرح کی سازشیں کرنی شروع کر دی کہ ان کو بظاہر دوست بن جاؤ, ہاں بھی ہم ایمان لے آئے, لیکن ایمان اور اسلام کا اظہار کرا اور مسلمانوں کے اندر شامل ہوئے اور پھر اسلام کی کچھ خرابیوں کا اظہار کر کے اس سے علیحدگی اختیار کر لیں گے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کا جو مسلمان جو اسلام لا رہے ہیں ان کا اعتماد جو ہے اسلام پر سے متزلزل ہو جائے گا. وہ یہ سوچنے لگے ہیں کہ فی الواقع اس دین میں ہی کوئی خرابی ہے, یعنی اسلام میں ہی کوئی خرابی جس کے سبب سے یہ پڑھے لکھے لوگ, یعنی اس وقت تو یہود تو عالم دین کے عالم کہلاتے تھے, یعنی یہ جو پڑھے لکھے دین کا علم رکھتے ہیں یہ لوگ اسلام لانے کے بعد اس سے ہٹ جاتے ہیں, پیچھے بدک جاتے ہیں, تو یقینا یہ لوگ ان کا بھی اعتماد جو ہے متزلزل ہو جائے گا, شک پیدا ہو جائے گا, اور تو پھر یہ اسلام سے پلٹ جائیں گے, یرجعون پلٹ جائیں گے, اپنی دوبارہ پچھلے دین کی طرف واپس لوٹ جائیں گے. اور اس تدبیر سے دوسرا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی قوم کو بھی اسلام کے اثر سے بچا لے جائیں گے, کیونکہ اپنی قوم کے جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ ان کے کچھ پڑھے لکھے لوگ اسلام کو لانے کے بعد چھوڑ چکے ہیں, اسلام لے آئے, اس کو جا کے اس میں دیکھ لیا, انہوں نے اس کو چیک کر لیا اور ان کو پتہ چل گیا نہیں بھائی اللہ معاف کر, استغفر اللہ, کہ دین میں خرابیاں ہیں, تو ان کی رغبت بھی, یعنی وہ بھی اسلام کی طرف پھر نہیں آئیں گے, ان کی رغبت کمزور ہو جائے گی. اور دوسرا انہوں نے ایک اور بھی اس میں یہ کیا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا, اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے دوسرا ان کا اور کیا کیا, وَلَا تُؤْمِنُوا, اور نہ بات مانو, الا مگر لمن تبع دینکم, اس کی جو پیروی کرے تمہارے دین کی, یعنی اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو. یعنی یہ بھی ایک تعصب ہی تھا کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کرنے کے لیے اسلام کا اظہار تو کرو, لیکن بات بہرحال ماننی اپنے ہی لوگوں کی ہے, یعنی کسی غیر اسرائیلی کی بات, غیر اسرائیلی نبی کی بات نہیں ماننی. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر ہم نے اسلام لے آئے تو پھر ہماری جو قیادت ہمارے اندر چلی آ رہی پیچھے سے بنی اسرائیل میں, تو قیادت کی جو ہمیں ملی ہوئی تھی وہ تو ہماری جو ہمیں مانیٹر بنے ہوئے تھے ساری دنیا کے, تو وہ تو چھوٹ جائے گا, ہم سے چھن جائے گا, اور یہ پھر بنی اسماعیل کو مل جائے گی. تو بات ہمیں اپنے ہی آدمی کی ماننی, یعنی بنی اسرائیلی ہی کی بات ماننی, غیر بنی اسرائیلی نبی کی بات نہیں ماننی ہے. تو یہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل واضح کر دیا ان آیات میں کہ کیسا یہ تم نے اندھا بہرا گروہی تعصب مبتلا کیا ہوا ہے کہ اپنے ہی آدمی کی بات سنیں گے, چاہے اس کو بات کرنی آتی ہو نہیں آتی ہو, اس کو دین کا پتہ ہو نہیں پتہ ہو, بس ہمیں ہمارے جھنڈے تلے وہ ہے, ہمیں تو اسی کی بات سننی. ہمارے جھنڈے کے تلے جو نہیں ہے, چاہے اس کو دین کا علم ہو, چاہے اس کو بات سمجھانی آتی ہو, ہم نے اس کی بات نہیں سننی. کیا یہ برائی آج ہمارے اندر نہیں ہے کہ یہ تعصب ہم نے نہیں اپنا لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے ایسے حالات میں بہت یاد آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فالو کرو گے ہاتھ بالش بالش, یعنی تم چلو گے, اتباع کرو گے, اطاعت کرو گے, فالو کرو گے ہاتھ بالش بالش, حتیٰ کہ وہ ایک گوہ کے بل میں گھسیں گے اور تم بھی ان کے پیچھے پیچھے گوہ کے بل میں گھسو گے. اور وہی صورت حال ہے کہ ہم اپنا تشعور کھو بیٹھے
اور سیم جو یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اور آپ کے وقت میں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، اس زمانے میں جو ان کی صورتحال تھی، بالکل سیم آج ہم نے وہی کام کیا ہے کہ آج ہمارے بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر ہم نے تو مساجد الگ الگ بنا لی ہیں، ہر آدمی کی، یعنی مسجد کا نام لینے سے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں اس ذہن کے یا اس فقہ جو سوچ ہے، اس عقیدے کے لوگ جمع ہوں گے، اس مسجد میں اس عقیدے کے لوگ جمع ہوں گے۔ پاکستان میں ہو چاہے ہم کینیڈا آ گئے، یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے۔ ہم نے پاکستان میں یہی دیکھا تھا کہ ایک ایک محلے میں 3 3 4 4 مساجد بنی ہوئی ہیں، اور نام ہوتا تھا باقاعدہ کہ یہ جو ہے دیوبندیوں کی مسجد ہے، تو یہ تبلیغی والوں کی ہے، تو یہ لڈو مولویوں کی ہے، یعنی اس طرح سے نام ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی سیم یہی صورتحال، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ہاتھ ہاتھ والش والش، بالکل ہاتھ ہاتھ والش والش ہم فالو کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ایک اور بھی تھا کہ جو انہوں نے شروع سے کیا پہلے عیسائیوں کے اندر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تعلیم دی تھی اس کو بگاڑنے کے لیے، کہ ان کے اندر گھسو اور گھس کے انہی کے اندر بیٹھ کے اس طرح کے کام کرو کہ ہمیں ان کو اندازہ بھی نہ ہو کہ کتنا بڑا جو ہے فتنہ کا جال پھیلایا گیا ہے، کسی یعنی قوم کے اندر گھس کر اس کو نقصان پہنچانے والا طریقہ انہوں نے جو تھا وہ اختیار کیا۔ اور سیم امین حسن اصلاحی صاحب تدبر قرآن میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بھی توحیدی عقائد اور نظریات کو مسخ کرنے کے لیے انہوں نے جو فتنے خود ہمارے کتب خانوں میں بیٹھ کر ہمدردانہ بھیس میں اٹھائے، وہ بھی کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ یعنی اتنی کتابیں، نماز سے لے کر ہر چیز سے یعنی اتنی چیزیں ہمارے ہاں اس طرح کی چھاپی گئی ہیں کہ آج ہمارے یہاں عام پبلک جو ہے وہ ان چیزوں کو لے کے پڑھ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے، اور پھر اس سے اس کے عقیدے جو ہیں وہ مجروح ہوئے ہوئے ہیں، اور کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ظاہر تو قرآن سے تو دور کر دیا گیا۔ قرآن سے دوری کی وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ نمبر 1، عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو ہوا یہ کہ بھائی عربی جو ترجمہ پہلے تو یہ پھیلایا گیا کہ ہر کوئی ترجمہ سمجھ کے قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا، تو عربی بس پڑھ لے وہ کافی ہے، اس کا ثواب بہت ہے، اس کا بھی ثواب ہے، یہ بھی یا اس کا ثواب بہت ہے یا اس کا بھی ثواب ہے کبھی۔ نمبر 2، خود نہیں پڑھتے دوسروں سے پڑھوا لیتے ہیں والا کام کیا گیا کہ خود تو ٹائم ہی نہیں ہے، دنیا میں اتنے الجھ گئے کہ اگر کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی بات ہوگی تو منت مان لی کہ چلو اپنے گھر میں لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھوا لو۔ یہ مختلف طریقے ہیں اللہ کی کتاب سے دور رکھنے کے۔ نمبر 3، ترجمہ جو ہے وہ تو اس کے لیے پھیلایا گیا باقاعدہ پلاننگ سے کہ جب تک 14 علوم نہیں ہوں گے آپ قرآن کو ترجمہ، اور اگر کوئی پڑھ رہا تو یقیناً وہ گمراہی پھیلا رہا، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، یہ پھیلایا گیا۔ تو لوگ اب دور بھاگنے لگ گئے اس پروپیگنڈے سے کہ نہیں بھائی جاؤ ہی نہیں ایسی مجالس کے اندر جہاں قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، وہ تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ یا پھر یہ کہنا کہ نہیں بھائی 14 سال پہلے قرآن نازل ہوا تھا، 15 سال پہلے، اور آج کل کے دور میں اگر قرآن کو اس طرح پڑھا گیا سمجھا گیا تو ہم تو جدید جو دنیا ترقی کر رہی ہے اس سے ہم بہت دور ہو جائیں گے، تو اپنے بچوں کو ہم اس سے کیسے دور رکھ سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے بھی اس سے ایسی مجالس سے دور رہا گیا، یا اس طرح قرآن پڑھنے سے دور رہا گیا۔ تو بہت کچھ یعنی سازشوں کا ایک جال بچھا، اور جو اب صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی وہ نظر آ رہی ہے کہ قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتے بچے، ہمارے بچے کہاں قرآن پڑھتے ہیں۔ اب تو ایک اور بہت بڑا فتنہ ہاتھ میں ہے، اور مجھے آج جو ہماری ایک بہن نے مجھے کلپ بھیجا اس میں صحیح تو انہوں نے لکھا، وہ جو ایک اسپیکر تقریر کر رہے ہیں کہ کیوں ہمارے بچے مینرز بھول گئے، ماں باپ کا ادب بھول گئے، بڑوں کا ادب بھول گئے، کیا وجوہات ہیں، کیا ریزنس ہیں؟ ظاہر بات ہے جب وہ اللہ کی کتاب سے دور ہو گئے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہاتھ میں جو ان کے اسمارٹ فون ہے اس نے ان کو اتنا بزی کر دیا ہے کہ اب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ اس کو ہماری جو ابھی میں اتنی دیر سے آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم کہاں ہے کہ ان باتوں کو بیٹھ کر سنیں؟ ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے، خود بھی نہیں پڑھتے اور نہ سننا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس نے ان کو اتنا بزی کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال بہت سارے فتنے ہیں، یہ ایک دو تو ہیں ہی نہیں، اتنے زیادہ ان چیزوں میں ہم لوگوں کو اتنے زیادہ الجھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، بہت زیادہ الجھاؤ ہے اب۔ بلکہ میں یہ سب پڑھ بھی رہی ہوں، لیکن سمجھانے کی کوشش بھی کر رہی ہوں، لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ کیا اس سے کچھ فائدہ ہے؟ یقیناً جو میرے لسنرز ہیں اس وقت وہ کہیں گے ہاں ہمیں فائدہ ہے، لیکن ہم معاشرے کی طرف جب نگاہ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا فائدہ ہے، کیا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سمجھ دے، اور ہمارے بچوں کو اور ہماری جتنے ہمارے ارد گرد ہمارے پیارے ہیں ان سب کو اس کی سمجھ دے کہ وہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن کو اس طرح پڑھیں جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ اپنے دشمنوں کو جب ہم اس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن تو اوپن
बुक है, अल्लाह ने खोल खोल के हमें हर चीज़ बयान फरमा दी है, तो हमें दुश्मनों को भी पहचानने का मौका मिलता है, दुश्मनों की खलाई हुई जो साजिशें उनको भी पहचानने का मौका मिलता है, फिर उससे इंसान अपने बचने का एहतमाम करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तो साजिशें थी। उसके अलावा अल्लाह ताला आगे फरमा रहा है आयत नंबर 73 में, वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिया दीनकुम, और ना बात मानो मगर किसकी पैरवी करे तुम्हारे दीन की। कुल इन्नल हुदा हुदल्लाही, कह दीजिए बेशक रहनुमाई हिदायत तो सिर्फ अल्लाह की है। और अल्लाह की हिदायत कहाँ है? कुरान में, अल्लाह की किताब में। यानी और अल्लाह की किताब को छोड़ कर अगर तुम ये समझते हो कि दूसरी जगहों से रहनुमाई मिल जाएगी, हिदायत मिल जाएगी, तो इंतहाई बेवकूफ़ी, कहीं से नहीं मिलेगी। कुरान के लिए तो ये फैला दिया गया, कुरान को कोई समझ ही नहीं सकता, ये तो अल्लाह की किताब है, तो बस अरबी पढ़ लो, बस काफ़ी है। हाँ, अपनी मजालिस के अंदर तबलीगी नसाब को पढ़ा जाए, क्योंकि कुरान तो अब इतना एक मजमा इकट्ठा हो गया, तबलीगी नसाब पढ़ा जा रहा है, फ़ज़ाइल अमाल पढ़े जा रहे हैं, बस यही पढ़ते रहो। अल्लाह ताला ने यहाँ जवाब दिया, कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि, अल्लाह की हिदायत ही अल्लाह रहनुमाई है। यानी कुरान, अगर तुम हिदायत चाहते हो, सिरात मुस्तकीम पे चलना चाहते हो, तो कुरान को थाम लो। आगे आएगी आयत इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो मिलकर। बस अल्लाह की रस्सी कुरान, यानी कुरान को मजबूती से थाम लो। तो गिरोही तासुब इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि जो क़यादत हमें मुयस्सर है, अगर हमने दूसरे के इस बनी इस्माइल के नबी को मान लिया और किताब को मान लिया, तो फिर तो क़यादत हमारे हाथ से निकल जाएगी, तो हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। हम तो अपने मजहब वाले ही की बात सुनेंगे भाई, किसी की बात नहीं मानेंगे। तअस्सुब की इंतहा, और यही आज बुराई हम में है। हमारा पार्टी का आदमी अगर दर्स दे रहा है तो हम सुनेंगे, अगर हमारी पार्टी का नहीं है तो हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं जाएंगे। ये है, ये मैंने देखा हुआ भी, बढ़ता हुआ भी कराची में। मैं मुझे सिर्फ कनाडा में ही में नहीं, कराची की मैं आपको बताऊं, हमारी फैमिली रिलेशन है, बहुत ही करीबी रिश्ता है। उनकी पूरी फैमिली जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वहाँ से ताल्लुक है जमात से उनका। अब वो उनको था कि रुखसाना तुम इतना दर्स व तदरीस से तुम्हारा कुरान से है, तो वो मेरे पीछे लगी उसी मसरूफियत में कि नहीं तुम करो दर्स। अच्छा भाई, उन्होंने मुझे बुलाया, अभी की बात नहीं, ये पिछले 2017 में जब हुई तक की बात। अभी तो कोविड की वजह से ये सब इकट्ठा होना बहुत मुश्किल था। बहरहाल, अब उन्होंने मुझे बुलाया, इतना बड़ा मजमा था, इतना बड़ा मजमा था उनके घर पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। खब्बे से खबर चल रहा, बहुत लोग हुआ, आयात पर डिस्कशन, सब आगे गले लग रहे हैं हमसे। बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छा ये है फलाना। अब हर कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि आपका ताल्लुक किससे? हर कोई, किसी का ये सवाल है कि आपका ताल्लुक। अच्छा भाई, जो मेरा आदत है जवाब देने का, वो आप सबको पता है, आप लोग मेरे पुराने लिसनर हैं, जवाब दे दिया गया। अब मेरी वो जो रिलेटिव हैं, बहुत ही करीबी हैं बेचारी, उन्होंने मुझे 1-2 हफ्ते के बाद ही कहा कि नहीं भाई, वो सबको इतना उस दिन अच्छा लगा, सबने कहा कि नहीं आप जो है इनको दोबारा करिएगा, तो हम लोग जब दोबारा करेंगे तो हम लोगों को फिर अरेंजमेंट मतलब करिएगा तो हम आएंगे। अच्छा भाई, तो मुझे उन्होंने कहा कि रुखसाना प्लीज कुछ करो ऐसा कि 2-4 जाने से पहले इस तरह होना चाहिए। अच्छा भाई, जब मैंने सेकंड टाइम गई तो वो कौवे से कौवा कहाँ, वहां तो लोग ही नहीं थे। बमुश्किल चंद लोग थे जो आए थे, मतलब जो कमरे के अंदर बस समझे आ जाए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब वो मुझसे मिले थे और मैंने जब उनको बता दिया था कि मेरा ताल्लुक इससे नहीं है, तो सब छट गए। अब ये अमल हमें क्या बताता है कि हमें कुरान से दिलचस्पी नहीं है, हमें कुरान सीखने से दिलचस्पी नहीं है। आदमी से पर शख्सियत परस्ती दीन में मना है। इस्लाम शख्सियत परस्ती का जड़ से काटता है, शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ये जितनी आयात हम पढ़ रहे हैं, यह शख्सियत परस्ती, ग्रोही तासुब आ गई, और इस्लाम इस चीज की सख्ती से ममानियत करता है, मना करता है। बात देखो कि वो बात क्या कर रहा है। अगर हक बात है, आप सबने क्या फरमाया मोमिन के लिए कि मोमिन के लिए हक बात क्या है? यानी गुम गश्ता मिरास है, जहां से मिले वहां से पाले, जहां से मिले। यानी यहाँ पे ये नहीं कि किसी खास, किसी रंग से, झंडे से, किसी खास ग्रुप से नहीं, जहां से मिले वहां से हासिल कर ले, वो पाले। तो ये आप सल्लम ने हमें फरमाया। आज हम लोग कहाँ खड़े हैं? यही चीज बिल्कुल आयात में पढ़ रही हूँ, पढ़ती हूँ, आप भी पढ़िए, तो अंदाजा होगा कि जो अल्लाह ताला ने इन अक़वाम की बुराइयां खराबियां हमें बतलाई कि तुम ना ऐसा करना, आज हम
वाकतन हाथ हाथ बालिश बालिश तुम उनको कॉपी करोगे। अगर वो घो के हत्ता के वो घो के बिल में घुसेंगे तो तुम भी उनके पीछे पीछे घुसोगे। और सेम यही सूरत हाल है आज हमारी, हम भी यही काम कर रहे हैं। हम भी तो कुरान पढ़ते हैं फिर हमें बात समझ में नहीं आती कि आज हम कितनी शख्सियत परस्ती मुब्तला और कितना ज्यादा गिरोही तासुब हमारे अंदर। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको समझ दे इस बात की, आमीन। किसी को वही कुछ दे दिया तो कभी तुमको दिया गया था। एक तो ये था अयुता अहादुम मिसला मा तुम, यानी हिदायत तो अल्लाह की हिदायत है, और ये कि दिया जाए किसी को मिसला मा तो मानी जो कुछ दिया है तुमको, ये नहीं तो अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह ताला की जिसको चाहे अल्लाह ताला चुन ले और जिससे चाहे इस काम को करा ले, इसमें इतराज क्या है। और दूसरी बात अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं औ युहाजुकुम, औ या युहाजुकुम हुज्जत करें तुमसे, झगड़ा करें तुमसे, इंदा रब्बिकुम रूबरू रब के तुम्हारे। एक इनको ये डर था कि अगर आज हमने इनके सामने बात खोल दी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की गवाही तो तौरात में भी मौजूद थी, और उनको पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, क्योंकि जो तौरात जानते थे उनको ये गवाही पता थी। लेकिन उन्होंने यही भी कोशिश की थी कि भाई अपने दीन पे पक्के रहो, दूसरों के मजहब की पैरवी नहीं करो, और मुसलमानों की बातें सुनो मगर कबूल वही करो जो तुम्हारे अपने मजहब के मुताबिक हो, और उन्हें तौरात की कोई ऐसी बात नहीं बतलाओ जो तुम्हारे अपने खिलाफ जाती हो, वरना कयामत को यानी अल्लाह के हुजूर इंदा, ये आयत जो है ना आप पढ़ रहे इंदा रब्बिकुम, यानी कयामत के दिन जब अल्लाह के आगे हम लोग खड़े होंगे तो कहीं अल्लाह के हुजूर ये कह दें कि ये तो इन्होंने खुद हमारे सामने कहा, यानी तौरात की बात बतलाई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लम है, मोहम्मद नबी सल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो ये कहीं अल्लाह के हुजूर कयामत के दिन ये गवाही ना दे दे हमारे खिलाफ। तो ये सारी बदयानती ये कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इन सारी बातों का जवाब अल्लाह ताला ने क्या दे दिया। और ये पीछे आपको याद होगा, मैंने पीछे तो बताई थी, तो फिर बता रही हूँ, आप फिर उसको पढ़ लीजिएगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 75, 76, 77 पूरी खोल के सूरह बकरा की आयत आप पढ़ें। मैं आपको जल्दी से तर्जुमा बता देती हूँ इसी आयत की तायीद में। ए मुसलमानों, अब क्या इन लोगों से तुम ये तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे, हालांकि इनमें से एक गिरोह का ये शेवा रहा है कि अल्लाह का कलाम सुना और फिर खूब समझ बूझ कर दानिस्ता इसमें तहरीफ की। समझ रहे होंगे किसकी तरफ इशारा है, यहूद की तरफ। ये सूरह बकरा की आयत पढ़ी 75 से, तर्जुमा सिर्फ जल्दी से पढ़ दे रही हूँ ताकि ये आयत की तायद आपको मिल जाए जो अभी हम पढ़ रहे हैं। सूरह आल इमरान की जो हम आयत पढ़ रहे हैं 73, 74, ये इन आयत का समझे तायीद में मैं आपको ये आयत बता रही हूँ। सूरह बकरा की आयत नंबर 75, 76। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी इन्हें मानते हैं, और जब आपस में एक दूसरे से अकेले में मिलते हैं तो कहते हैं बेवकूफ हो गए हो, इन लोगों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, यानी तौरात की आ चुकी हैं, कि ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में उन्हें हुज्जत में पेश करें। लिहाजुकुम बिहिंदा रब्बिकुम, आयत नंबर 76 सूरह बकरा। आप ये लिख लें अपने पास आयत नंबर, बाद में खुद पढ़ लीजिएगा। जब अकेले में मिलते हैं तो कहते हैं ली युहाजुकुम बिहिंदा रब्बिकुम, सेम यही आयत है कि अल्लाह के हुजूर जब कयामत के दिन खड़े होंगे, कयामत का ही पता है, अल्लाह के आगे खड़ा होने की भी पता है, सब पता है, लेकिन ये भूल गए कि अल्लाह हमारी नियतों से खूब अच्छी तरह वाकिफ है। अल्लाह इन लोगों को वो बातें बताते जो अल्लाह ने तुम पर खोली ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में उन्हें हुज्जत में पेश करें। और क्या ये जानते नहीं कि जो कुछ ये छुपाते हो जो कुछ जाहिर करते हैं अल्लाह को सब बातों की खबर है, अल्लाह को सब पता है कि क्या बात तुम छुपा रहे हो, क्या जाहिर कर रहे हो, क्या तुम्हारा मसला है, क्या तुमने प्लान किया हुआ है। ये पूरी आयत अगर आप पढ़ेंगी आयत नंबर 86 तक पूरी आप पढ़ती जाइए तो आपको 77, 76 यानी सारी आयत तो आपको पता चलेगा कि पूरी जो अभी हम आल इमरान में आयत पढ़ रहे हैं पीछे पूरा ये कैरेक्टर बयान हो चुका है। इसका जवाब अल्लाह ताला ने क्या दिया, कुल कह दीजिए इन्नल फदला बियदिल्लाह, फजल अल्लाह के हाथ में, फजल बुजुर्गी इज्जत शर्फ सब अल्लाह के हाथ में है। युती में यशा, देता है जिसे, युती ही यानी फजल, ये जो क़यादत है ये फजल है अल्लाह का, अल्लाह की रहमत है। ही की जमीन इसी की तरफ जा रही है, युती देता है इसे, मैं यशा जिसको वो चाहता है।
واللہ واسع علیم، اور اللہ واسع وسعت والا، علیم علم والا، یعنی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کس لائق ہے، کون یہ کام کر سکتا ہے، تو اللہ چن لیتا ہے. یختصو مخصوص کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، بھی رحمت ہی اپنی ساتھ اپنی رحمت کے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے، بے شک اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح جواب دے دیا کہ تم اپنی قیادت اور اپنی پیشوائی کو بچانے کے لیے جتنے بھی تم لوگ جتن کر رہے ہو، کوششیں کر رہے ہو، سازشیں کر رہے ہو، بالکل فضول کام ہے، انتہائی فضول کام میں اپنے قیمتی وقت کو برباد کر رہے ہو. اپنی اللہ نے تمہیں ذہنی طاقت دی، لیاقت دی، صلاحیت دی، تم سب کو ضائع کر رہے ہو اپنی قیادت اور پیشوائی کو بچانے کے لیے. عزت اور فضیلت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور فضیلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے بخشتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کون کس چیز کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، واسع، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون کس کام کے لائق ہے. تو جو جس کام کے لائق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جو ہیں ہمارا پیمانہ تنگ نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کہ کون کس کام کے لائق ہے، تو ہم جس کو چاہیں علم سے مالا مال کر دیں، اپنے فضل سے مالا مال کر دیں. اپنے فضل اور رحمت کو تمہارے تنگ پیمانوں سے ہم ناپ کے نہیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ چونکہ علیم ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے. اسی بیس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو چن لیا اپنے کام کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا بنی اسماعیل پر اللہ تعالیٰ کا خاص یہ انعام ہے. اس آیت میں ایک طرح سے بنی اسماعیل سے جن کا تعلق ہے ان کو بھی تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ بڑا فضل والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا کہ ان کو پوری دنیا کی، پوری ساری اقوام کی قیادت کے لیے چن لیا. تو وہ اللہ کے اس فضل عظیم کی قدر کریں، اس نعمت کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں. اور پہلے میں آپ کو شکر کا بتا چکی ہوں کہ ہر نعمت کا جو شکر ہے وہ دراصل کس طرح ادا ہوتا ہے، زبان سے الحمدللہ کہنے سے ادا نہیں ہوتا. جو مقاصد کے لیے وہ نعمت دی گئی ہے ان مقاصد میں اس کو استعمال کرنے سے اس کا شکر ادا ہوتا ہے. جیسے آنکھوں کو ان مقاصد میں استعمال کیا تو شکر ادا ہو رہا ہے، زبان کو ان مقاصد میں استعمال کیا جس کے لیے دی گئی شکر ہوتا ہے، عقل کو جن مقاصد کے اللہ نے ہمیں دیا اس میں استعمال کرنے سے اس کا شکر ادا ہوتا ہے. تو ہر نعمت کا اللہ نے جس مقصد کے لیے وہ نعمت ہمیں عطا فرمائی اس کو ان مقاصد میں جب ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے مال اللہ نے ہمیں دیا ان مقاصد میں استعمال کیا جائے تو اس کا شکر ادا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے تم کو قیادت بخشی ہے، اب تم اس نعمت کا صحیح استعمال کرو، اس نعمت کی قدر کرو، اس کی تو یہ اصل شکر گزاری ہوگی. اور وہی ہے کہ قیادت صحیح معنوں میں ایک کسی بھی کی مانیٹر کرنے کی یہ ہے کہ آپ اس کے ملائق اپنے آپ کو بنائیں، آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، اپنے آپ کو ویسا بنائیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن والی بات کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی روشن مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ جہاں جاتے تھے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے دین کو پھیلاتے تھے. انہوں نے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل عظیم کی قدر کی، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے، اور جہاں وہ گئے انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، میں نے آپ کو بتایا تھے کہ سری لنکا جو اب کہلاتا ہے ایریا مالدیپ، جزائر مالدیپ پرانے زمانے میں، اس میں جب جو تاجر لوگ تھے ان کے جہاز شپمنٹ ہوتی تھی اور آتے تھے تو آ رہے ہیں جہاز، لوگ وہی ذریعہ تھا چیزوں کا پہنچنے کا، اور پھر خریداری لوگوں کا جو لوگ تھے وہ خریداری اسی سے کرتے تھے اپنی چیزوں کی ضروریات زندگی کی. لیکن وہ انتظار کرتے تھے کہ عرب سے یعنی مکہ سے کون سا جہاز آئے گا، یعنی اس کا انتظار میں صحابہ کرام کے کردار کی، ان کی ایمانداری کی، اور جو ڈنکا تھا وہ دور دور تک بج رہا تھا کہ وہ اتنے ایماندار لوگ ہیں. تو ان کا لوگ انتظار کرتے ہیں کہاں جزائر مالدیپ اور کہاں آپ سوچیں مکہ، اور وہ انتظار میں کہ وہ جہاز آئے گا، وہ لوگ آئیں گے تو ان سے ہم سامان کی لین دین کریں. تو یہ تھا اصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار اور اخلاق. اور آج آپ دیکھیں آج ہم نے کتنی ہم نے کفران نعمت کی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی کہ آج ہمارا کیا ہے کہ آج لوگ دور بھاگتے کہتے ہیں سب سے زیادہ ڈس آنیسٹ یہی ہے. تو ان سے چیز نہ خرید جائے، ان سے نہ لی جائے، ان سے بات نہ کیا جائے. یہ بہت جھوٹ بھی بولتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، فریب بھی کرتے ہیں. تو یہ بالکل اپوزٹ ہو گیا. یعنی ایک طرف یہ تھا
کہ علامہ لکھتے ہیں کہ قاری حقیقت میں ہے، اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن کے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، تو ان کو دیکھ کے لوگ اسلام لاتے تھے کہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع نظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اس کا فضل بہت بڑا ہے، بے شک اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کروں گی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اخلاق و کردار والا بنائے جیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، اور ہم اس حال میں اللہ میں اٹھائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 75۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور ان کی جو خرابی ہے جو انہوں نے کہا تھا، جو انہوں نے کر رکھا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے آیت نمبر 75 میں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے، من ان تأمنہ، وہ بھی ہیں اگر تو امانت رکھے، تأمنہ امن امانت رکھے اس کے پاس، بھی قنطار، قنطار خزانہ ڈھیر، یعنی ایک خزانہ تم ان کے پاس رکھ دو امانت، یؤدی الیک، تو ادا کر دے گا اس کو تیری طرف۔ ومنہم، اور ان میں سے، من وہ بھی ہے، ان اگر تامنہ تو امانت رکھے اس کے پاس، بدینار ایک دینار، لا یؤدی تو نہیں ادا کرے گا، الیکا اس کو تیری طرف، مگر جب دم تو علیہ قائمہ تو رہے اس پر کھڑا، دم جب تک تو سر پر نہ کھڑا رہے وہ تمہیں دے گا ہی نہیں، پیچھے لگے رہو۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں اخلاق و کردار آ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے خیال رکھنا، بھئی ہمارا یہاں پہ ہمیں خود، ایک آدمی ہوتا ہے پیچھے لگا رہے، مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، یہ کیا ہے، کیسا کردار ہے کہ کیا پیچھے لگنا پڑے گا، مانگنا پڑے گا؟ ارے تمہیں خود کیوں نہیں احساس ہوتا؟ آج یہی ہو گیا مسئلہ، یہ جو ہم کردار ابھی یہاں پڑھ رہے ہیں اہل کتاب میں گروپ کا، کہ ایسے لوگوں، یہ بھی انصاف ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے اندر کہ قنطار خزانہ ہو تو وہ دے دے گا، ادا کر دے گا، اور لیکن ان میں ایسے بھی ہیں کہ اگر ایک دینار تو ادا نہیں کرے گا جب تک کہ، اور وہ بھی الا ما دمتا الیہ قائمہ، یعنی تم اس کے پیچھے لگے رہو، کھڑے رہو اس کے سر پر، بولتے رہو بھائی میرا ایک دینار بھی دینے کو تیار نہیں، ایک دینار، خزانہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ہے بات کردار کی ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو میں پہلے پورا کر لوں پھر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کرتے ہیں، اس لیے یہ چیز سامنے آئی ہے، قالو وہ کہتے ہیں، لیس علینا نہیں ہے ہمارے اوپر، فی الامیین نا سبیلا، امیوں، امی کس کو کہتے تھے آپ کو پتا ہے، عرب کے جو لوگ تھے ان پڑھ الٹریٹ پیپل، امی کا میں مطلب آپ کو بتا چکی، امی کا جو لفظ ہے سے ہے، ماں، یعنی جو بچہ کسی ادارے میں نہیں گیا، کسی ادارے سے تعلیم حاصل نہیں کی، صرف ماں کی گود سے جو سیکھا وہ امی کہلایا۔ تو ان پڑھ سبیر، اس کے سبیر مواخذہ، الزام، یعنی ہمارے اوپر امیوں کے معاملے میں کوئی الزام نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ وَيَخُونُونَ اللَّهِ، اور بولتے ہیں اللہ پر کذب، جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، اپنے سے انہوں نے فتویٰ گھڑ لیا ہے۔ اور یہ امیوں سے متعلق بنی اسرائیل کا کردار بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی امانتوں میں خیانت کرنے اور ان کے مال کو ہڑپ کر جانے میں کوئی قباحت نہیں محسوس کرتے، بلکہ اس کو اپنی دینداری کا حق سمجھتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ تورات میں خیانت، سود خواری یعنی سود کا لین دین کی جو ممانعت ہے، اس کا تعلق غیر قوموں سے ہے، یعنی یہود کے ساتھ نہیں ہے، دوسری یہود سے ہٹ کے جو قوم ہیں ان کے ساتھ ہے۔ اپنے اس من گھڑت شرعی فتوے کے تحت انہوں نے دوسری قوموں سے ہر قسم کی جو تھی بد معاملگی جائز کر لی تھی، یعنی فتویٰ تھا کہ دوسری قوموں سے جائز ہے، اپنی قوم کے ساتھ نہیں۔ تو اگر عرب والے یہودی سود خوروں اور مہاجنوں کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھتے تو بڑا ہی کوئی قسمت والا ہوتا جو ان کے حلق سے اپنا مال نکالنے میں کامیاب ہو جاتا، نہیں تو وہ اس کو دبا بیٹھتے، اور اس کو اپنے اس فعل کو ثواب ثابت کرنے کے لیے ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں، دین کے مطابق کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے مولویوں سے فتوے حاصل کر رکھے تھے کہ کافروں کا مال ہڑپ کر جانے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اس میں تھوڑا سا تفہیم میں سے یہ حاشیہ پڑھ دیتی ہوں، حاشیہ نمبر 64، کہ یہ یہودی عوام کا
جاہلانہ خیال نہیں تھا، ان کے مذہبی تعلیمی یہی تھی، اور ان کے بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں نے فقہی احکاماتی ایسے کیے ہوئے تھے کہ بائبل قرض اور سود کے احکامات میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان صاف تفریق کرتی ہے۔ تلمود میں کہا گیا کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں، مگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کرے تو اس پر تاوان ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گرد و پیش آبادی کن لوگوں کی ہے۔ اگر اسرائیلیوں کی آبادی ہے تو اسے اعلان کرنا چاہیے، اگر غیر اسرائیلیوں کی آبادی ہے تو اس کو بلا اعلان وہ چیز اپنے پاس رکھ لینی چاہیے۔ ربی اسماعیل کہتا ہے کہ اگر امی اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے تو قاضی اگر اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہے تو اس کو جتوائے، اور اگر کہے یہ ہمارا قانون ہے، یعنی اپنے قانون کے مطابق اگر جیتا تو اپنا قانون کو استعمال کر لے، اور اگر امیوں کے قانون کے تحت جتوا سکتا ہے تو اس کے تحت جتوا دے اور کہے یہ تمہارا قانون ہے، یعنی ہر حال میں جتوانا اپنے ہی آدمی کو ہے۔ تو یہی ربی کہتا ہے کہ غیر اسرائیلی کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ آیت بیچ میں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا یہ؟ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگ چند سکوں کے خاطر، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر شرعی بہانے ایجاد کر لیں، شرعی فتوے دے دیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو آپ وسلم کے ذریعے شریعت بھیجی ہے اس کے کیسے وہ امین ہونے کا حق ادا کریں گے، کیونکہ ان کی تو کتاب میں موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا آئیں گے، تو وہ کیسے اس کا حق ادا کریں گے جب دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اتنی خیانت کر سکتے ہیں؟ تو کہاں سے اتنا بڑا دل بردہ لائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیں کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ آپ کتاب والے لوگ تھے، آپ کو تو پہلے بنتا تھا کہ آپ آگے بڑھیں۔ جیسے حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس جب بی بی ختیجہ پہلی وہی آتی ہے، بی بی ختیجہ جو ہیں وہ جاتی ہیں اپنے خالہ بھائی ورقہ بن نوفل جو ہے ان کے پاس، تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ ایسا وہی آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بتاتی ہیں واقعہ پورا، تو کیا کہتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے نبی ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ تم لوگوں کو تو پہلے گواہی دینا چاہیے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو چند سکوں کی خاطر ایسا کام کریں، ایسے فتوے ایجاد کر لیں اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، تو پھر وہ کہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیں گے؟ یعنی جن کا حالت یہ ہے کہ عام اخلاقی اور انسانی حقوق اور معاملات میں انہوں نے اتنا تعصب کیا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے شریعت کچھ اور ہے اور غیر بنی اسرائیل کے لیے شریعت کچھ اور ہے۔ تو اس کا جواب پھر آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسا دیتے ہیں، بلا، ہاں، من اوفی بعہدہ، جو پورا کرے اپنے عہد کو، واتقی، اور ڈرے، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ دوست رکھتا ہے متقیوں کو، ڈرنے والوں کو۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی سوچ کا جواب دے دیا۔ سورہ مائدہ میں آیت آگے آئے گی انشاءاللہ، جب سورہ مائدہ پڑھیں گے، کہ کہتے تھے نانو ابنا اللہ و اباہو، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں، یعنی ہمیں جو اللہ کا مرتبہ اور مقام حاصل ہے، ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، ہم آزاد ہیں، ہمیں جو مرضی ہم وہ کریں۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں جواب دے دیا، من اوفا بعہدہ، جو پورا کرے گا اپنے عہد کو۔ عہد دراصل اس قول کو کہا جاتا ہے جو دو گروپوں کے درمیان، دو فریقین کے درمیان بات چیت سے طے ہوتا ہے، اور جس پر دونوں کو قائم رہنا ضروری ہے، یعنی دو لوگ ہیں نا ان کے درمیان، جیسے انسان کا اللہ کے ساتھ عہد الست، تو گواہ یہ عہد جب دو کے درمیان طے ہوتا ہے تو دونوں کو قائم رہنا اس پر بہت ضروری ہے، اور اسی لیے ایفاء عہد جو ہے اس کی قرآن و سنت میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ جو اللہ کے سے کیے ہوئے جو عہد کو پورا کرتے ہیں، ایفاء عہد کو پورا کرنا، چاہے وہ اللہ سے کیا ہو، چاہے اللہ کے رسول سے کیا ہو، چاہے آپس میں انسان جب ایک معاشرے میں رہتا ہے تو ایک سے عہد کرتا ہے، تو عہد کو پورا کرنے کی بہت زیادہ تاکید جو قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ جو اب پورا کرے اپنے عہد کو اور اللہ سے ڈرے، اور صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہی بہرحال اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں، عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے درمیان جب رہتے ہیں تو اللہ کے بندوں کے درمیان رہ کر انصاف کے ساتھ ہر جو ان کا ہے جو عہد کیا ہے، جیسے ابھی ایک مثال یہاں پہ دوں گی، جیسے ابھی شادی بیاہی کے معاملات کو آپ لے لیجئے،
शादी ब्याह को हम लोग क्या समझते हैं? इस आयत के ऊपर ज़रा गौर कीजिए, क्या वो अहद नहीं है? दो फरीक़ीन, अब हम अहद की अगर हम डेफिनेशन लें, अहद क्या है? अहद दो फरीक़ैन के दरमियान बाहमी बातचीत से तय होता है। अब दो फरीक़ी तो होते हैं, एक लड़की वाले एक लड़के वाले, बातचीत तय हो गई तो अहद किया ना। अब वो अहद ये किसको गवाह बना के होता है? अल्लाह को। अल्लाह को गवाह बना के अहद हो रहा है। अब यहाँ पे है मन औफा बियादी, जो अपने अहद को पूरा करे। अब पता चला धूम धक्का हो गया, अब फौरन ही उसके बाद फिर झगड़े फसाद शुरू हो गए, बुराइयां शुरू हो गई, बहुत ज्यादा मसाइल शुरू हो जाते हैं क्योंकि अहद पूरा ही नहीं हो रहा, ना लड़की वाले पूरा कर रहे हैं, लड़के वाले पूरा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा फसाद हो रहा है। ये भी एक बहुत अहम चैप्टर है, अभी मैं इसको नहीं डिस्कस करूंगी, लेकिन इसको सोचिएगा कि आजकल जो इतना फसाद है और हमारे माशरे के अंदर, क्योंकि हम निकाह को जो गिरा बांधी जाती है उसको हम अहद का शायद लेवल देते ही नहीं है। हम समझते ही नहीं कि कितना ये संजीदा टॉपिक है। अल्लाह को गवाह बना के जब ज़मीन पे एक लड़का और लड़की का निकाह होता है तो फरिश्ते ऊपर आसमान पे आमीन कहते हैं। अल्लाह ताला खुद जो है बहुत खुश होते हैं कि जो मैंने मर्द और के दरमियान एक रखा है अट्रैक्शन, वो जायज़ एक मैंने हलाल तरीका उनके दरमियान रखा है निकाह, तो वो उसके साथ अपने आपस में वो ताल्लुक को कायम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं एक हलाल ज़राए को इस्तेमाल करने। तो ये अहद है, इस अहद की दोनों को कदर करनी चाहिए। में झूठ, फ़रेब, कुछ छुपा लेना, कुछ ज़ाहिर करना, ये सब नहीं होना चाहिए। और ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो धूम-धड़क्का तो हो जाता है, लेकिन फिर चंद दिनों के बाद ही फिर लड़ाई झगड़ा और फसाद शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला समझ दे, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि जब तक इखलास नहीं होगा इन रिश्तों के अंदर और इखलाक का अहद को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक उसमें बरकतें नहीं आएँगी। अब आप आगे देखिए इस आयत के अंदर कितनी चीज़ें हैं। भला हाँ, मन औफ़ा बिअहदिही, जो पूरा करे अपने अहद को, वत्तक़ा और डरे, जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह के आगे खड़ा होने से डरेगा, बहरहाल वो अपने अहद को पूरा करेगा इखलास के साथ। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत करता मुत्तक़ियों से, जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के आगे खड़ा होने से डरते हैं, जवाबदेही का खौफ है जिनको, बहरहाल अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को से मोहब्बत करता है। आगे आप देख लीजिए जो लोग अपने अहद को पूरा नहीं करते, उनके बारे में अल्लाह ताला ने कितना वाज़ेह फरमा दिया। ये पूरी आयत आप ज़रा देख लें, आयत नंबर 77 तक। इन्नल लज़ीना यश्तरूना, बेशक जो लोग यश्तरूना, इस तरह जो है ये लुग़तुल अज़दाद का लफ्ज़ है, खरीदना और बेचना दोनों में आता है ये। तो जो लोग हासिल करते हैं या बेच डालते हैं बिअहदिल्लाह, अल्लाह के अहद के एवज़, अल्लाह के अहद को एवज़ व अयमानिहिम, और कसमों को अपनी, किसके एवज़? समनन क़लीला, थोड़ी कीमत, चंद सिक्के, दुनिया के चंद सिक्कों की खातिर अपने अहद को, अपनी कसमों को जो बेच डालते हैं। उलाइका, अब ये 5 बातें हैं जो बयान हो रही हैं, यानी जो भी अल्लाह से किए हुए अहद को, अब ये हर मामले में, अभी मैंने तो एक सिर्फ शादी ब्याह की मिसाल दी, आप सारे जितने भी हैं हमारे दरमियान, सबसे पहले तो अल्लाह ताला से किया हुआ वादा, उसके बाद फिर दुनिया में आके फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक को जो बैत करते हैं कि अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसके अलावा जब एक मुआशरा बनता है, हम आपस में एक जगह मिलजुल के रहते हैं, तो हर एक घर ही में देखें मियाँ की बीवी पे, बीवी के मियाँ पे, वो जो गिरा बंदी है निकाह की, तो ये अहद जो हुआ है। अब ये सब चीज़ों को अब हम स्टेप बाय स्टेप लेते चले जाएँ। लेकिन सिर्फ़ दुनिया के चंद फ़वाइद हासिल करने के लिए शौहर बीवी को दगा दे रहा है, बीवी शौहर को दगा दे रही है। मैं यहीं से शुरू करती हूँ। अल्लाहु अकबर! दुनिया के चंद फ़वाइद हासिल करने के लिए, कुछ अपनी नफ़सानी ख़्वाहिशात को पूरा करने के लिए अल्लाह से किए हुए अहद को पीछे रख दिया, और कहते तो हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन करते वही हैं जो अग़यार अक़वाम, कुफ़ार कौमें कर रही हैं। कुफ़ार के कल्चर पे चलते हैं। सही तो उन्होंने लिखा कुरान की फ़रियाद में कि मुझसे अक़ीदत के दावे, ये मुझसे अक़ीदत के दावे, और आगे पता नहीं क्या ज़हन में नहीं आ रहा, बहरहाल तो वही वाली बात है, अक़ीदत का तो बहुत इज़हार है कुरान से, लेकिन हम अग़यार के क़वानीन पे चलते हैं। अल्लाहु अकबर! तो ये आयत बहुत अहम है, इसको भी आप अगर चाहें तो एक सफ़ा लें, उस पे लिखें कि हम इंसान अगर अपने हम रोज़मर्रा का जो रूटीन अपना है उसको लेके चलें, तो पूरी इस वक़्त दुनिया फ़साद से भरी हुई है, फ़साद ही फ़साद है। हर मामले में हर हर किसी ने, कोई भी अपने अहद को अमानतदारी के साथ पूरा कर ही नहीं रहा, किसी भी मुकाम पर, किसी भी जगह, किसी भी रिलेशन में।
اس کو دیکھا جائے تو، یعنی اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، پھر اس سے نکل کے باہر، پھر پڑوسی، پھر باہر دوسرے عزیز رشتے دار. یعنی ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لیں. پھر جس طرح جہاں نوکری چاکری کرنے جاتے ہیں وہاں پہ امپلائر جو ہے اور امپلائی جو ہے اس کا وہ، یعنی ہر جگہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لے کے چلیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف دنیاوی چند اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، چند دنیاوی اپنے جو نفسانی جو چیزیں ان کو پورا کرنے کے لیے، یشترونا بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، کہ بیچ ڈال دیتے ہیں اس کو تھوڑے سے سکوں کے خاطر، تھوڑی سے فوائد حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک، یہی لوگ ہیں، لا خلاق، نہیں ہے حصہ، لہم فی الآخرۃ، و آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. نمبر ایک تو یہ ہو گیا کہ پہلی چیز، یعنی اس ایک آیت میں، آیت نمبر 77 میں، جو لوگ عہد نہیں پورا کرتے اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے 5 وعیدیں آئی ہیں. نمبر ایک، لا خلاق لہم فی الآخرہ، لا خلاق لہم فی الآخرہ، نہیں حصہ ان کے لیے آخرت میں، نہیں حصہ ان کے لیے آخرت میں. یعنی جنت کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ اس کی نعمتوں میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، لا خلاق، کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا آخرت میں تمہیں. اور اس کے پیچھے صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دبا لیا، جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور حق دبا لیتے ہیں. اب میں نے اسی لیے کہا کہ شوہر ہم بیوی کا حق دبا رہا ہے جھوٹ بات کر کے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. اس طرح بیوی جھوٹ بات کر کے شوہر کا حق دبا رہی ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب بھی اوپر آیا من اوفا بعہدہ واتقی، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ کو ہر وقت حاضر ناظر جانے گا کہ ہاں اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے ہمیں، اللہ ہمارے چھپے دلوں میں جو قائد نیت ہوتی ہے اس سے بھی واقف، سوچ ہے اس سے بھی واقف، اور ہمیں اللہ کے آگے کھڑا ہونا، اللہ کو آگے جواب دے ہونا ہے ہر معاملے کا. وہ آدمی بہت فیئر ہوگا، جان بھی جا رہی ہوگی تو حق بولے گا، سچ بولے گا، سچ پہ قائم رہے گا، اس لیے کہ اس کو اللہ کے آگے کھڑا ہونا، اللہ کو جواب دہی کرنی اس کو پتہ ہے. لیکن اسی لیے سورہ یاسین کی آیت مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، وجا من اقصی المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اس آدمی کو دل میں ایمان اتر گیا تو اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. پھر وہ جان کی پرواہ نہیں کرتا، یہ جان تو جان ہی ہے، میں حق پہ قائم رہوں گا. دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے اقصی المدینۃ، وہ کہہ رہا حق پہ آ جاؤ، حق کو مان لو. اور میں کیوں نہ حق کو مانوں، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اللہ ہی حق ہے اور اللہ کی طرف سے جو بھی آیا ہے وہ حق ہے، سراسر حق ہے، تو میں کیوں نہ حق کا دعوے دار بنوں، حق پہ چلنے والا بنوں، کیونکہ مجھے اسی حق کی طرف لوٹ جانا ہے. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. تو جس کو اللہ کا ڈر ہوگا، جو اللہ کو حاضر ناظر سمجھے گا کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ حق بولے گا، حق پہ چلے گا، اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. یہ ہے وہ حقیقت. لیکن جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، ختم ہو جاتا ہے، اور جو دنیا میں اتنا مست ہو جاتا ہے دنیا کی چنٹکوں کی خاطر، وہ جھوٹ بولتا ہے، فریب کرتا ہے. یہی ان آیات کے اندر ہے. اسی لیے تو اکثر کہتے ہوں کہ قرآن کا پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا کتنا ضروری ہے، اور اسی سے ہمیں آج دور کر دیا گیا. کون پڑھنا چاہتا ہے قرآن؟ کون سیکھنا چاہتا ہے؟ کوئی حق باتیں سننا نہیں چاہتا، پڑھنا نہیں چاہتا، کوئی آخرت کو یاد نہیں رکھنا چاہتا، کوئی قبر میں یاد رکھنا نہیں چاہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ آیت نمبر 77 کہ جو بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، انسانوں سے کیے ہوئے عہد کو، آپس میں کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کرے گا، یشترونا بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، چند دنیاوی اپنی لذائذ کو حاصل کرنے کے لیے، ثمنا قلیلا. تو ان کے لیے نمبر ایک، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. جنت کا وعدہ کیا اللہ نے، ایمان اور تقوی کے ساتھ آؤ گے جنت جیسی نعمت دیں گے، نہیں ملے گا. اسی کے پیچھے یہ حدیث مبارکہ آپ کو سنا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دبایا تو اس نے اپنے آپ کے لیے آگ کو واجب کر لیا، تو اس نے اپنے آپ کے لیے آگ کو واجب کر دیا. یعنی کسی کا حق دبا رہا ہے جھوٹی قسم کھا کے. غموسن، قسم کی 3، ایمان کا بھی ہم نے لفظ پڑھا ہے، ایمان قسم کے لیے آتا ہے. قسموں کی 3 قسمیں ہیں، 3 ٹائپس. نمبر 1 لغو ہے، تو خامخواہ عادتاً قسم کھاتا ہے، مقصد نہیں تھا اس کے پیچھے. دوسرا ہے غموسن، یہ غموسن کی بات ہو رہی کہ جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق دبا لینا، جھوٹی بات کر کے.
کسی کا حق مار دینا، جھوٹی بات کر کے دوسرے کو جھٹلا دینا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ایسے ہے یہ تو، کیونکہ انسان تو ظاہر کو دیکھ رہا ہے، اس کو نہیں پتا اندر کیا چیز، اللہ کو پتا ہے اندر بھی کیا چیز، میرے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے اللہ کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا. اسی لیے خموسن یعنی جو جھوٹی قسم کھاتا ہے، کسی مسلمان کا حق دباتا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو کے لیے آگ کو واجب کر لیا. پوچھنے والے نے آپ سے پوچھا کہ اگر وہ معمولی چیز ہو تب بھی اس کے لیے آگ واجب ہوگی، معمولی چیز ہو یعنی اگر کسی نے ایک معمولی چیز کے لیے جھوٹی قسم کھائی ہے تو کیا تب بھی اس کو آگ ہی واجب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ درخت کی سبز ٹہنی ہی کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ درخت کی سبز ٹہنی ہی کیوں نہ ہو. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے دین اسلام، یہ ہے وہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. لیکن آج مسلمان کی کیا حالت ہے، اللہ اکبر، انسان ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے اپنا دین اور ایمان بیچ رہا ہے، اپنے عہدوں کو ثمناً قلیلہ پہ بیچ رہا ہے، اور بھول جا رہا ہے کہ اللہ اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہی کے آگے موت کا وقت چھپا کے اللہ نے رکھا ہے. کیا ہم میں سے کوئی جانتا ہے کہ ہمیں استغفار کا وقت مل جائے گا؟ نہیں جانتا. مجھے نہیں معلوم کہ مجھے استغفار کے لیے ابھی 20 سال اور میرے پاس ہیں، پتا چلا آج کا دن میرا آخری دن ہو. کوئی نہیں جانتا، یہی چیز اللہ نے چھپا کے رکھ لیا ہے، موت کا لمحہ. عقل مند وہ ہیں جو موت کے لمحے کے آنے سے پہلے سارے معاملات کو اپنے بالکل صاف ستھرا رکھتے ہیں، صاف ستھرا کلین، بالکل کلین رکھنا معاملات کو، چاہے وہ اللہ کے ساتھ معاملات ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات، انسانوں کے انسان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، جو میں نے سارے ریلیشنز آپ کو بتائے، گھر ایک یونٹ ہے، گھر سے سارے چیزوں کو لے کے چلیے، سب کو لے کے چلیے، سارے معاملات کو بالکل کلین صاف ستھرا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ آج کا دن آخری دن ہو، میں اپنی قبر کی تیاری مکمل رکھوں، بھائی آخرت کے دن کی تیاری مکمل رکھوں. مجھے نہیں معلوم مجھے اگلا 20 سال 10 سال بعد میرے پاس اور ٹائم ہے کہ میں استغفار میں وقت گزار لوں گا، چلو ابھی تو میں حاصل کر لوں، مزے لوٹ لوں، ابھی تو میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، بعد میں دیکھی جائے گی، پتہ نہیں وہ ملے گا بھی ٹائم پہ نہیں ملے گا. یقین کریں میں یہ بات بہت سمجھانا چاہتی ہوں، چاہے وہ میرے گھر کے افراد ہوں، چاہے گھر کے باہر لوگ ہوں، کہ انسان سمجھ ہی نہیں رہا زندگی کی اصل حقیقت کو، اور وہ دنیا کی اس رنگا رنگی میں اتنا زیادہ منہمک ہو گیا، اور اس کی اس چمک نے اپنی آنکھوں کو اس کی چکا چوند کر دیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بس کسی طرح سے میں اس چکا چوند میں جو ہے جو ایک پھیلا ہوا ہے ہر طرف میری طرف ایک، اس سے بس اسی میں بہتا چلا جاؤں، بس کسی طرح اس کو حاصل کر لوں. وہ حلال اور حرام کا فرق بھول بیٹھا ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت پہ مہلت دیتا ہے، اس سے انسان بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، سمجھتا ہے ہم تو بڑے مزے سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پکڑ ایک دم سے آتی ہو، اچانک آتی ہے، اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. میں اپنی بات آپ سے کہہ رہی ہوں، مجھے بہت خوف آتا ہے، کیونکہ اللہ نہ ناراض ہو جائے، اللہ نہ چھوڑا ہوا ایک دم سے پکڑ نہ کر لے، اس سے بڑا خوف آتا ہے. جن لوگوں کو اللہ کی اس پکڑ سے ان کی تعریف آئی ہے قرآن پاک میں آخری پارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہر وقت ڈرتے رہتے، سورہ انشقاق میں بھی ہے، سورہ طور میں بھی ہے، کہ بڑا ڈرتے رہتے تھے، وہ ڈر ڈر کے اپنے لوگوں میں بھی زندگی گزارتے تھے، وہ ہر وقت ڈر کہ میرا رب میری کسی بات میں کوئی پکڑ نہ کر لے. تو ہر اپنے معاملے کو بالکل کلیئر رکھنا، بالکل صاف ستھرا رکھنا، لین دین کو، معاملات زندگی کو بالکل کلیئر صاف ستھرا. یہ ان کا حق ہے بھائی، میں ان کے مانگنے سے پہلے دے دوں. ابھی ہم نے وہ مثال پڑھ لی کہ اگر ایک ایسے بھی لوگ ہیں امانت دار کہ ایک اگر ڈھیر رکھ دے دو خزانے کا تو وہ دے دیں، لیکن ان میں ایسے بھی لوگ ہیں ایک دینار کے لیے انسان پاگل ہو جائے، ایک دینار ایک روپیہ $1، لیکن وہ اس کو دینے کے تیار نہ ہو، اس کو بھی دبا کے بیٹھا رہے. ایسا ہوتا ہے. کیوں نہیں ایسے ہم اپنے کریکٹر کو بناتے کہ کہنے سے پہلے ہی وہ کام کر دیا جائے، کہنے کی ضرورت، تکرار کی ضرورت کیوں پیش آئے. ہم اپنا ایسا کلیئر، ہم اپنا خوبصورت اسٹرانگ کریکٹر اخلاق کیوں نہیں بناتے کہ وداؤٹ کسی کے تکرار کیے بغیر، کسی کے بولے بغیر ہم اس کام کو کر دیں. یہ ہونا چاہیے، یہی اصل مسلم مومن کا ایک کردار ہے، اور یہی قرآن بنانا چاہتا ہے، یہی کردار جو آج ہم مسلمانوں میں نہیں رہا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بہرحال ایسا ہونا چاہیے، فیئر ہوں، کردار کے پکے ہوں، معاملات میں بالکل کلیئر ہوں، بالکل صاف ستھرا معاملات ہوں، کرنا چاہیے. اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم غلط کرتے ہیں. اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، تو اس سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں، کیونکہ کچھ نہیں پتا کس وقت اللہ کی پکڑ آ جائے. اللہ اکبر.
یہ بہت خوبصورت سی حدیث مبارکہ تھی صحیح مسلم کی کہ جس آدمی نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دبایا تو اس نے اپنے آپ کے لیے آگ کو واجب کر لیا. پوچھنے والے نے عرض کیا اگر وہ معمولی چیز ہو تب بھی اس کے لیے آگ واجب ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ درخت کی سبز ٹہنی ہی کیوں نہ ہو. بتائیے ایک سبز ٹہنی ایک درخت کی انسان آخرت کو بیچ دے گا؟ سوچنے والی بات ہے. اس کو پوائنٹ کو نوٹ کیجئے, سوچے آدمی ساتھ میں. تو پہلا نمبر یہ ہو گیا اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ, آخرت میں کوئی حصہ نہیں. نمبر 2 ولا یکلمہم اللہ, اور اللہ کلام نہیں کرے گا ان سے. بتائیے اللہ کا کلام نہ کرنا کتنی بڑی سزا ہے اگر انسان سمجھے. اللہ تو اللہ ہے رب العالمین. اتنا ناراض, جیسے ایک ماں ناراض ہوتی تو بچے سے بات نہیں کرتی, منہ پھیر لیتی ہے یہ بات نہیں کرنا تم سے. تو اپنی ناراضگی کا اظہار کیسے کرتی ہے کہ مجھے بات نہیں کرنا. اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندوں بندیوں سے محبت کرتا ہے, وہ ہم سے اتنا ناراض ہوگا کہ بات نہیں کرے گا. اتنی بڑی سزا ہے یہ, سمجھنے والے سمجھتے ہیں اس بات کو. ولا یکلمہم اللہ, کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. دوسری یہ سزا ہے. تیسری ولا ینظر الیہم یوم القیامہ, اور نہیں دیکھے گا ان کے طرف قیامت کے دن, رخ بھی نہیں کرے گا, دیکھے گا ہی نہیں. جیسے ایک ماں ناراض ہوتی ہے اپنے بچے سے, کلام بات بھی نہیں کرتی اور رخ بھی نہیں کرتی, دیکھتی بھی نہیں ہے. بچہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری ماں مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہے, جب بھی نہ میری طرف دیکھ رہی ہے نہ مجھ سے بات کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی واضح فرما دیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 میں, جو لوگ بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں ثمناً قلیلا پر, اپنی قسموں کو, آخرت میں کوئی حصہ نہیں, کچھ نہیں ملے گا. نمبر 2 اللہ کلام بھی نہیں کرے گا ان سے. کتنی سخت سزا ہے, اللہ اکبر, اس کی ڈر کو ذرا چاہیے. اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا. نمبر 4 ولا یزکیہم, اور ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا. یزکیہم, پاک نہیں کرے گا ان کو گناہوں سے. جنتیوں کے لیے آیا ہے کہ جنت کا فیصلہ ہو کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی جتنی بھی سیئات تھیں, کیونکہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے, خطائیں کس سے سرزد ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پہ کوئی ایسا نہیں جو خطا نہ کرتا ہو, ہر کوئی خطا کرتا, ہر کسی سے بھول چوک ہوتی, ہر کوئی گناہ گار ہے. پاک تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے. اسی لیے تو حضرت یونس علیہ السلام نے اسی کا تو اقرار کیا تھا مچھلی کے پیٹ میں, پڑھا تھا لا الہ الا سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ کوئی نہیں ہے معبود سوائے آپ کے, آپ کی ذات پاک ہے, پاک ہے آپ کی ذات. انی کنت من الظالمین, میں ظالموں میں سے ہوں. انسان خطا کار اور گناہ گار ہے, آپ تو سبحانک پاک ہیں, آپ ہر چیز سے, ہر کمی سے, ہر کمزوری سے, ہر عیب سے. تو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے یہ فرمایا ہے کہ جب جنتیوں کا جانے میں کا فیصلہ ہو جائے گا جنت میں, تو ہم ان کے سیئات, ہم ان کو بالکل اجلا کر دیں گے, سب دھو دھا پاک صاف کر دیں گے, بالکل اجلے ہو کے جائیں گے وہ جنت میں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے ایسے بندوں میں شامل فرمائے, آمین. تو اللہ یہ چوتھی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا, ان کو پاک صاف نہیں کرے گا, پاک نہیں کرے گا, ان طرف دیکھا گا نہیں, ان کو پاک صاف بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 5واں ہے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے, ان کے لیے سخت دردناک سزا ہے. یہ آیت مکمل ہوتی ہے آیت نمبر 77. اس کے آگے بھی جرائم ہیں جو میں نے کہا تھا کہ اگر یہاں تک 70 آیت تک ہو گیا اس ٹائم کے اندر تو اگلی بھی آیات کر لیں گے, اور نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ کریں گے. یہ سارا وہ کریکٹر بیان ہو رہا ہے جو ان کا تھا اس گروپ کا, اور انہوں نے یہ سب کیا. آج مسلم قوم اپنے آپ کو اس پہ دیکھ کے دیکھے تو نظر آئے گا 2 کی طرح کہ ہمارا کیریکٹر کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ دے, ہم سب قرآن پڑھ کر عمل کرنے والے قاری بنے,
وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یا اللہ کل مسلم امہ پر اپنے رحم و کرم کا سایہ عطا فرما دے، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، سب پر رحم کر دے میرے مالک، ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے والا قاری بنا دے، جتنے بھی فتنے ہمارے ارد گرد پھیلے ان سے ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے اولادوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو بچا لے مالک، اس حال میں دنیا سے اٹھانا کہ آپ ہم سے راضی، سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، ہم سب کو ایمان کی مضبوطی عطا فرما دے، سب کے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے، رب اشرح لنا صدورنا، یا اللہ ہم سب کے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے، ہدایت کو ہم سب کو دل مضبوطی سے جما دے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب. آمین ثم آمین یا غفور رحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.